ब्यूटिशियन जा चुकी थी। वो फिर से एक मरतबा ब्लड रेड लहंगे में पूर सजी बैठी थी, मगर अब की बार उसने एक नज़र भी उठाकर खुद को आईने में नहीं देखा था। ब्यूटिशियन ने लहंगे के साथ वाले दुपट्टे को इसके सर पर सेट किया था, जबकि बारीक गोल्डन फैंसी दुपट्टे से उसका चेहरा घूंघट में छुपा दिया था। उसे नहीं पता था कि अब वो कैसी दिख रही है। वो खुद को देखना चाहती भी नहीं थी। एक ही दिन में दो बार दुल्हन बनने का एहसास भी ऐसे ही हासिल हुआ था। इस शख्स ने इसका क्या खूब तमाशा बनाया था। वो अब भी वहाँ पत्थर का बुत बने बैठी थी, सोचने समझने की सलीयत जैसे मफकूद हो चुकी थी। दिल में कोई एहसास, कोई जज्बा मौजूद नहीं था। वो इस वक्त इतनी खाली और ज़हनी का शिकार थी। कब उसके बाबा कमरे में आए, कब ले जाकर इसे बाहर लाउंज में बिठाया, कब निकाह शुरू हुआ, और जब इसने ऐन दिलशेर को अपनी ज़िंदगी और अपने तमाम तरक्क सौंप दिए, उसे पता ही नहीं चला। हिजाब कबूल का मल्ला तय पा गया। ऐन दिलशेर मसरूर सा सबके गले लगता मुबारकबाद वसूल कर रहा था। वो बरसों बाद खुद से बरहान दिलशेर के सीने से लगा था। थैंक्स भाई। धीमे सुरों की इस सरगोशी से बरहान दिलशेर के चेहरे पर मसरूर कौन सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी, मगर रुखती भी अभी और इसी वक्त। हया ने पीछे हटते आंख विंक करते बरहान दिलशेर से एक और फरमाइश की, तो बरहान उसे घूर कर रह गया। रैम मुलाजमा के हमरा अपने कमरे में आ गई थी। कुछ ही देर में वो खाना ले आई, मगर उसने ट्रे की जानब देखा तक नहीं। थकावट जैसे रूह में उतर आई थी। भीगी सुर्ख आँख के लिए उसने सोफे के बैग पर अपना सर टिका दिया। दिन की भाग दौड़ में लंच भी काफ़ी लेट हो गया था। तभी अब वो खुशगवार माहौल में लंच करने लगे थे। खाने के बाद बरहान दिलशेर ने नुमान अली से रुखती की बात की थी। अब सही मानों में नुमान परेशान हुआ था। लेकिन बरहान सर, नुमान अली, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने आज रुखती प्लान नहीं की थी। रैम के पेपर्स के बाद रुखती होना थी, मगर अब इसका निकाह यहाँ से हुआ है। दोनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी नाराज़गी, जिन्हें इन्हें खुद ही आपस में मिल बैठ कर दूर करना है। और ये तो तभी मुमकिन है जब दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमें इन्हें वक्त देना है, एक दूसरे के करीब लाना है। तब मैं वादा करता हूँ कि सब ठीक होने के बाद बहुत धूमधाम से इनकी रस्म अदा करेंगे, रुखती भी और रिसेप्शन भी। लेकिन अभी ये रुखती नागुज़ीर है। बरहान दिलशेर का लहजा दो टोक था। बेटी ने कहा कि बाद ही पराई हो गई थी, अकदार बदल गए थे। अब पहले जैसा हक कहाँ रहा था कि इनकार कर पाता। तभी जिस्म जाम है, एक अनदेखी थकावट ने जैसे बसेरा कर लिया। वो शिकस्ता कदमों से रैम के पास आया था। अपने बाबा की आहट महसूस कर वो सीधी होकर बैठ गई। बाबा, मेहमान चले गए, मैं चेंज करने चाहती हूँ और खाना आपके साथ ही खाऊंगी। जानती हूँ सारी भाग दौड़ में आपने कभी ढंग से नहीं खाया होगा। वो अपने बाबा के सामने खुद पर बेइज्जती की चादर ओढ़े अपने कानों से भारी आवेज़ें उतारना चाहती थी, मगर फिर नुमान अली की अगली बात ने उसके सर पर धमाका किया। बेटा, ये चादर ओढ़ लो, रुखसी का वक्त हो गया। नुमान अली की मदम सी आवाज़ पर रैम ने फटी फटी आंखों से अपने बाबा को देखा। पर बाबा रुखती पेपर्स के बाद लफ्ज़ पंस के ज़बान से अदा हुए। रैम को लगा इस नए हुक्मनामे पर इसकी रूह जिस्म से परवाज़ कर जाएगी। मेरी बच्ची, बहस मत करो, पेपर्स वहाँ से आसानी से दिए जा सकते हैं और मैं भी मिलने आता रहूँगा। नुमान अली ने कहते उसके सर पर शाल उड़ा दी। वह फिर से बेआवाज़ आंसू बहाती ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रही थी, मगर नुमान अली ने जैसे अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया और इसे सहारा दिए बहलाया। बाबा, रैम ने सिसक के नुमान अली कमीज़ मुट्ठियों में दबोची, मगर वो इसकी पुश्त से लाता से लाउंज से बाहर गाड़ी तक लाया था। मगर नुमान अली की अपनी भी आंखें भीगी हुई थी। गाड़ी के पास वो हिचकियों से रोती अपने बाबा से लिपट गई। वो सब लोग गाड़ियों के आसपास खड़े थे। ऐन दिलशेर ने वो रास्ता कांपता हिचकियाँ लेता वजूद देखा। नुमान ने उसे खुद से अलग किया। ऐन पूरी तरह उसकी जानब मुतवज्जो हुआ और नुमान अली की मुश्किल आसान करते आगे बढ़ा। नरमी से उसके कमर के गिर्द एक बाजू माइल किया था। नुमान अली ने नरमी से अपनी कमीज़ उसके हाथों से छुड़ाई। ऐन ने उसे सहारा देकर गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया कि इस वक्त इस नाजुक वजूद की हालत ऐसी थी कि इसे वो अपने संग फ्रंट सीट पर बिठाने वाला चौंचला नहीं कर सकता था। ड्राइविंग सीट ज़ैन ने संभाली थी और ज़ैन इसके साथ वाली सीट पर था। बड़ी जान से उनकी गाड़ी फार्म हाउस से निकली थी। शाम के साए गहरे थे जब इनकी गाड़ियाँ यान मंजिल के पोर्च में रुकी। मरान और ज़ावियार की इमरजेंसी कॉल पर यहाँ से जाना पड़ा था। ज़िया, ज़ैन और मुल्क गाड़ी से उतरकर इन्हें तनाई देते ड्राइंग रूम में चले गए थे। ऐन गाड़ी में अब पूरी तरह इनकी जानब घूमकर इस तरफ मुतवज्जो हुआ था। जो लंबे से घूंघट में लहंगे के साथ का फैंसी दुपट्टा अपनी मुट्ठियों में दबोच कर साकत हुई बैठी थी। ऐन ने भी इसका चेहरा नहीं देखा। वो गहरी सांस भरते गाड़ी से उतरा। जब से उससे एक नया बंधन बंधा था, जैसे दिलो जान की काया ही पलट गई थी। तमाम काम, गुस्सा, तैश, इश्तियाल दूध में उठते उबाल की तरह बैठ चुका था। वो पुरसकून था। उसकी जानब का गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नरमी से उसका हाथ थामा और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। वो किसी बेजान सी गुड़िया की तरह उसके ज़रा से जोर लगाने पर उसके साथ खींचती चली आई थी। सरशारी के आलमा इसका हाथ थामे वो इसीलिए अंदर लाउंज में दाखिल हुआ। वो किसी रोबोट की तरह बिहेव कर रही थी। अभी वो इसे छेड़ना भी नहीं चाहता था। तमाम हिसाब किताब रात के लिए बचा रखे थे। ऐन ने उसे लाउंज के सोफे पर बिठाया।
اندر روم میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، یہ لوگ کھانے اور مسحری وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میڈ کو بول دینا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، چہرہ اب بھی نہیں دیکھا کہ چاند گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، اس لیے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پایا۔ یوں بھی وہ ابھی اس کا چہرہ دیکھ کر خود سے اختیار نہیں کھونا چاہتا تھا، اس کی خاموشی سے باہر چلا گیا۔ وہ بلڈ ریڈ لہنگے میں پور سجی لاؤنج کے صوفہ جیسی پتھر بنی بیٹھی تھی، آنکھوں کی پتلیاں بھی ساکت ہو چکی تھیں۔ جب سے نکاح کی صورت اس ظالم جابر شخص کو اپنے جسم و جاں کے تمام حقوق سونپے تھے، تب سے اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہ، آنکھ سے ایک آنسو بھی نکالا تھا۔ ایان زین اور ملک کو رخ سے کر کے کسی فاتح کی طرح اپنی بلیک شیروانی کے بٹن کھولتا اندر داخل ہوا تو اسے اسی پوزیشن میں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ ٹھٹھا کر اپنی جگہ قدم رکے تھے، حالانکہ وہ اسے بول کر گیا تھا، روم میں جا کر آرام کرو۔ ایان نے ایک گہرا سانس کھینچا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ ساری دنیا کو اوجھ بلائے سنہری قاتل حسینہ کو مبہوت سا دیکھے گیا، جو آج سے اپنے انوکھے اور چھوتے رنگ و روپ سے چاروں شانچت کر چکی تھی۔ وہ حسین تھی، یہ بات ایان دلشیر جانتا تھا، مگر اس کا نوخیز حسن اس قدر دو آنچہ اور ہوش و با تھا، یہ اسے آج دلہن کے روپ میں پور سجے دیکھ سمجھ میں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ رحم، روم میں چلو، ایان نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کرتے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا تھا، مگر وہ انوز پتھر کا بت بنے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی اپنی بڑی بڑی سیاہ میک اپ سے سجی حسین آنکھوں سے مسلسل کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے گی۔ تو اب کی بار ایان کے ماتھے پر ایک ننھا سا بال آیا تھا، تب آگے بڑھ کر پورے حق سے اس کی نازک کمر کے گرد بازو مائل کرتے دوسری ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑا کیا اور محتاط قدموں سے اسے لیے سیڑھیاں چڑھا تھا، تاکہ وہ باہری لہنگے سے الجھے نہیں۔ ایان کے بیڈروم کے سامنے وہ اپنے قدم وہیں زمین پر جماتے پتھر بن کر ساکت سی ہوئی، تو ایان نے پسلیوں سے سر پٹکتے دل کے ساتھ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو بے جان مورد طرز کے ہم قدم تھی، اس کمرے کے سامنے ٹھٹھا کر قدم زبردستی روکے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے وہ بے عزت اور بے آبرو ہو کر اپنی عزت نفس گنوا کر قسم کھا کر نکلی تھی کہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھے گی بھی نہیں، مگر قدرت کی ستم ظریفی کہیں یا اس ظالم شخص کی ضد کہ وہ لوٹ پھر کر اسی کمرے کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ رحم کی برداشت بھی بس یہیں تک تھی، دل پھٹنے کو تھا اور دماغ کی رگوں میں خون جیسے منجمد سا تھا۔ وہ تھرا کر ہوش و خود سے بیگانہ زمین و بوس ہوتی کہ دو مضبوط آنے بازوؤں نے گرنے سے پہلے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ رحم نے، اس نے تڑپ کر اسے پکارا۔ ایان نے لب اور آنکھیں بھیجتے اس نیم جان وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرا، آنکھیں کھول کر اس کے دوگدوں حالت دیکھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں لایا تھا، پھولوں سے سجے جہازی سائیڈ بیڈ پر نرمی سے اسے اتارا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو اس نے جان کا روگ لگا دیا، ایسا روگ جس نے اس کو کومل نازک لڑکی کی ہنسی خوشی جینے کی امنگ جیسے چھین سی لی تھی، لیکن پھر بھی اتنی سوگواری کے باوجود اس پر جی بھر کر دو ناپے کا روپ آیا تھا۔ سرخ لہنگے میں گندمی رنگ سونے کی طرح دمک رہا تھا، گھنی پلکیں گداز آرزوں پر سایہ فکن تھی۔ ایان نے اسے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھائے اور آہستہ آہستہ اس کے نازک وجود سے بھاری زیورات الگ کرنے لگا۔ وہ اس کے دائیں طرف قریب بیٹھا، اس کے بائیں کان کا جھمکا اتارنے اس کے اوپر جھکا تھا۔ ایان دلشیر کی بھاری گمبھیر آواز نیم تاریک کمرے کے فسون خیز ماحول میں گونجی تھی۔ میری متاع حیات، اس سب کے باوجود میرے وجود، میرے دل اور روح کے خالی پن کی وجہ سے کبھی بھی خود سے یہ قبول اور تمہارے سامنے یہ اعتراف نہیں کروں گا کہ تمہاری اس عاشق کو تم سے محبت نہیں، عشق ہے۔ تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے میری دیوانگی ڈھونڈنی ہوگی۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، جلد ہی تمہاری روح میں اتر کر تمہیں اچھے سے باور کروا دوں گا۔ جذبات سے بوجھل گہرے الفاظ تھے، اپنے لبوں سے اس کی گال چھوتے وقت ایان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دار آئی تھی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے گہرے سانس بھرتا بہت اچانک اس سے دور ہوتا ڈریسنگ میں گیا۔ اپنا نائٹ ڈریس پہن کر وہ کمرے کی رہی سی لائٹس آف کرتا، سائیڈ لیمپ جلاتا اس بے ہوش وجود کے قریب نیم دراز ہوا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی، جا کر ایک مرتبہ پھر اس کی پتلیاں نیم تاریک چھت کے بڑے فانوس کو گھورتی ساکت سی تھیں۔ وہ کافی دیر یوں ہی لیٹی رہی، غائب دماغی سی شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو خود کو جس جگہ جس مقام پر پایا اس کی روح تک تڑپ اٹھی تھی کہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو پتہ چلا اس کا وجود دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ ساری جولری اتار دی گئی ہے، صرف اس کی کلائیوں میں سرخ کانچ کی چوڑیاں موجود تھیں۔ بال جو جوڑے میں بند تھے اب سیاہ آبشار کی طرح بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ خود کو ایک انچائی شخص کے پہلو میں پایا تھا۔ ایان جو جا کر اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا جان چکا تھا وہ جا گئی ہے اور اب جانے کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ ہوا بھی ایسے ہی، وہ تڑپ کر اس کے پہلو سے اٹھنا چاہتی تھی کہ بہت اچانک ایان نے اسے بازو سے کھینچ کر پوری طاقت سے اپنی اور کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے پر آن گری تھی۔ ایان نے اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور اسے اپنے اوپر جھکایا۔ ایان نے اس کی سانسوں کو اپنے مہکتے لمس سے مہکایا تھا۔ رحم مائی بے آب کی طرح تڑپی، خاموش کمرے کے فضا میں اس کی کانچ کی چوڑیوں کی جھنکار گونجی تھی۔ وہ جو اتنے دنوں سے بے حس و حرکت پتھر کی مورت سی بنی تھی، اب رگ و جان اور روح میں ازی ایسی دوڑنے لگی تو تمام حسیات انگڑائی لے کر بیدار ہوئیں۔ تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔
اپنی پوری طاقت لگا کر اس ظالم بے مہر شخص کی جان لیوا گرفت سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ جیسے ایک طاقتورانہ شکنجے میں جکڑی گئی تھی، اور جو اس کے خمار آلود غربت اس کے دل فریب لمس سے ضرورت میں سکون آور نشہ سا اپنی رگوں میں اتارتا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے چہرے پر نمی محسوس کر کے ایان نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشی، مگر اس کے وجود سے اپنی آہنی گرفت اب بھی نہیں ہٹائی تھی۔ وہ اس کے سینے پر خود کو آزاد کروانے کی تگ و دو میں جی جان لگاتی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ تمہارے اس 8 فٹ کی کمر نے 12 راتوں کو میری نیندوں میں خلل ڈالا جانم، تو کیا کہتی ہو آج کی رات کے تقاضے پورے کرتے اسے سزا نہ دی جائے؟ اسے ایان کا ہاتھ بچھو کی طرح اپنی کمر پر رینگتا محسوس ہوا، تو اس کے رونے میں شدت آئی۔ گلاب سارے مدھم دکھائی دیتے ہیں نظر جب تیری کمر کا طواف کرتی ہیں۔ اس نے پھر سے اس کے کان میں مدھم سروں میں گمبھیر سی سرگوشی کی۔ وہ چاہتا تھا وہ روئے، اپنے اندر کا سارا غبار نکال باہر کرے، جو اندر ہی اندر اس کے وجود، اس کی شخصیت کو دیمک کی طرح چاڑ رہا تھا۔ جس دن سے وہ اس سے ناراض ہو کر یہاں سے نکلی تھی، اس نے ایان سے کلام نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس سے بات کرے، تبھی اب اسے یوں اذیت دے رہا تھا۔ یو نو واٹ رحم ایان دلشیر، آج اس پورے مینشن میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی زیرو موجود نہیں ہے۔ تمہارے بابا بھی اپنے گھر ہیں، یہ کمرہ بھی ساؤنڈ پروف ہے، کوئی تمہاری چیخیں اسے اس کی سننے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب اگر نہیں چاہتی کہ میں وہ سب کر گزروں جس کے تصور سے اور میرے ذرا سے چھونے سے ہی تم مری جا رہی ہو، تو مجھ سے بات کرو۔ مجھ سے بولتی کیوں نہیں؟ جان بوجھ کر وہ غصے کی شدت سے اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ وہ بولتی ہوں میں، وہ بے بسی کے احساس سے ٹوٹ کر بکھرے الفاظ بولتی نڈال سی ہوئی تھی۔ ایان نے اسے خود سے ہم کلام ہوتے دیکھ نرمی سے دائیں جانب بیڈ پر اتارا تھا۔ ڈریسنگ میں جاؤ اور چینج کرو جا کر۔ ایان نے اٹھ کر بیٹھتے گہری سانس خارج کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ رحم جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس بات نے جیسے اس کے مردہ جسم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ تبھی وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں غائب ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے کی بیلکنی میں آیا تھا، تو رحم ایان دلشیر کے لیے اپنے شوہر کی غربت اتنی قابل نفرت ہے کہ وہ اس کے ڈر سے اتنے دنوں کی ناراضگی بلائے اسے ہم کلام ہوتی اس کا ہر بے جا حکم ماننے کو تیار ہے۔ ایان نے دل میں سوچتے اپنے لب بری طرح بھینچے۔ نفرت بتا رہی ہے محبت غضب کی تھی۔ جب وہ 20 سے 25 منٹ تک باہر نہیں آئی تو ایان کے دل نے پسلیوں سے سر ٹکرایا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ پہلے کی طرح کوئی بیوقوفی نہ کر گزرے۔ اس لیے فوراً ڈریسنگ روم کے دروازے پر آ کر اسے پکارا تھا۔ وہ ڈریسنگ میں آئی تھی، پہلے جی بھر کر رو لینے کے بعد جب رو رو کر نڈال ہوئی تو نڈال سی آگے بڑھ کر الماری کھولی۔ الماری میں اس کے سائز کے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیکھ اسے بالکل حیرت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک طرف فینسی اور دوسری طرف سادہ کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ یہ ویسے ہی کپڑے تھے جیسے وہ گھر میں پہنتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک پنک کلر کی فراک ٹراؤزر نکالا اور ڈریس چینج کر لیا۔ پنک دوپٹے سے اچھے سے خود کو ڈھانپا۔ اسے ایک مرتبہ پھر اپنے بابا بہت بری طرح یاد آئے تھے۔ وہ کافی دیر سے ڈریسنگ میں ہی تھی، دل کی باقی کی ساری زندگی یہیں اسی قید تنہائی میں گزار دے، مگر اس شخص کی شکل تک نہ دیکھے جس نے اس کی نازک وجود پر ستم ڈھانے کی ہر حد پار کر دی تھی۔ مگر باقی تمام خواہشات کی طرح اس کی یہ خواہش بھی حسرتی رہتی تھی کہ بھاری فاطمہ سے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ رحم کم آؤٹ، ایان نے اسے پکارا۔ وہ اپنا چہرہ صاف کرتی آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ ایان کی نگاہیں اس کی جھکی پلکوں میں الجھی تھی۔ پنک سادہ سی شیفون کی فراک میں وہ سوگوار سی پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور پرکشش لگ رہی تھی۔ ایان کے دل نے ایک پیٹ مس کی۔ تو میسر ہو تو دیکھنے کی حد کر دیں گے، پھر اس کے بعد یہ کائنات تک رد کر دیں گے۔ سارا میک اپ پھیل گیا ہے، فیس واش کر لو، میں تب تک کھانا لگواتا ہوں، کیا کھاؤ گی؟ ایان نے ایک مرتبہ پھر سے اسے بہت سنجیدگی سے نارملی مخاطب کیا تھا کہ وہ اپنے طوفان سے شور مچاتے جذبات پر قابو پا کر خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ جانتی تھی اب چپ نہیں رہ سکتی، اسے بات نہ کر کے اسے پہلے کی طرح دھتکار نہیں سکتی کہ اب جانے وہ بے مہر شخص اس کے ساتھ کیا کر گزرے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی انگلیاں مروڑتے اب مشکل کھاتا، حالت دیکھو اپنی، ابھی کچھ دیر پہلے بے ہوش ہو گئی تھی، میں کھانا روم میں منگوا لیتا ہوں، بس تھوڑا سا کھا کر آرام کر لینا۔ اسی بے تاثر سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ اپنا فون کان سے لگائے پھر سے بیلکنی میں چلا گیا تھا۔ رحم بامر مجبوری واش روم گئی اور کچھ ہی دیر میں منہ دھو کر اپنے دوپٹے سے چہرہ تھپتھپاتی باہر آئی۔ رحم کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ کیا وہ سامنے صوفے پر بیٹھا جو فون سکرولنگ میں مصروف تھا، اس کے باہر آتے ہی پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ رحم کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ آنکھوں میں کاجل لگاؤ، اس کے مطمئن تہمکانہ لہجے پر رحم نے آنکھیں بھینچتے اپنے لب بری طرح دانتوں تلے کچلے۔ رحم ایان دلشیر میں چیزوں پر ظلم ڈھانا بند کرو کہ اس کے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ پھنکارتا سا لہجہ تھا ایان کے اشارے اور بیہودہ بے باک بات نے رحم کے چہرے سے لہو چھلکایا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینجتی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب مڑ گئی۔ رونا تھم چکا تھا کہ وہ جانتی تھی اس پتھر سے سر ٹکرا کر وہ اپنے ہی قیمتی آنسوں پہ مول کر رہی ہے کہ اس چٹان پر ان آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ تو اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنے بابا خاطر وہ خود کو نڈال کرنے کی بجائے خود کو سنبھالنے کی تگ و دو کرے گی۔
دروازے پر دستک ہوئی تو ایان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ خلسامہ کمال ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا جو کہ اس نے تام لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ہو گیا تو ایان نے ڈور پاؤں سے آٹو لاک کیا۔ ریم ڈریسنگ ٹیبل پر موجود مہنگے ترین برانڈز کے میک اپ اور دیگر چیزوں کا ڈھیر دیکھ کر ایک پل کو تو حیران ہوئی تھی۔ مہنگے ترین برانڈز کے 8 سے 10 کاجل رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے ان میں سے ایک کاجل اٹھایا اور آنکھوں پر لگا لیا۔ دعا کیا بھی آنکھوں میں نمی نہ چل گیا۔ وہ پیچھے مڑی تو ایان ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ رہا تھا۔ آؤ کھانا کھا لو، ایان نے کہا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح دھیمے قدم اٹھاتی صوفے تک آئی تھی، مگر 2 سیٹر صوفے پر اس کے پہلو میں بیٹھنا ریم کے لیے موت تھی۔ تبھی اس نے 2 قدم پیچھے ہی جما لیے۔ ایان نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اپنی کن پٹی سے ہلاتے وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ریم خوفزدہ ہو کر بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تم کھا لو، مجھے کچھ ضروری کام ہے، اسٹڈی میں ہوں، کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ جبڑے بھیجتے کہتا کمرے سے جان بوجھ کر باہر نکل گیا کہ وہ پرسکون ہو کر کچھ تو کھا لے۔ ریم اپنا رکا ہوا سانس بحال کرتی نڈال سی صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ اس نے اکتا کر ٹرے سے رومال ہٹایا تو ایک مرتبہ پھر حیرت ہوئی۔ ٹرے میں برگر، شاورمے، چکن ونگ، سینڈوچ اور پیزا غرض فاسٹ فوڈ کا ہر آئٹم موجود تھا۔ اس نے کافی دنوں سے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اب اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ کر پیٹ میں درد اور بھوک کے ابال سے اٹھنے لگے تھے۔ انا نے کہا کچھ نہیں کھانا، مگر پیٹ نے روح تک دعائی دی۔ بھلا آج تک کسی انسان کے رزق سے بھی ناراضگی زیادہ دیر رہ پائی تھی جو اس کی رہتی۔ اس نے کنکیوں سے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر ہر چیز پر لعنت بھیجتی آخر پیزے کا ایک سلائس اٹھا کر کھانے لگی۔ ایک سلائس پیزے اور آدھا شاورمے سے ہی پیٹ پوری طرح بھر گیا تھا۔ وہ اب ریلیکس ہو کر قدرے اطمینان سے چکن ونگ کھا رہی تھی۔ جب ایان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تھا اور جانے ریم کو کیوں لگا کہ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ریم نے اپنا ہاتھ وہیں کھینچ لیا تھا۔ ایان نے ٹرے میں سے بس ایک سینڈوچ اٹھایا اور اسے کھڑے ہوئے ہی کھانے لگا۔ کچھ لوگوں کمر میں بلیک ہول ہوتا ہے جو اتنا جنک فوڈ کھا کر بھی ان کا وزن 1 گرام یا ایک کمر 1 انچ بھی نہیں بڑھتی، اور ادھر دیکھو، ایسے کھانے کو دیکھ کر بھی پورا دن جمنگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ دانتوں تلے لب دباتا اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا، اور ریم کے ماتھے پر ننھا سا بال ڈلتے دیکھا تو وہ گہرا مسکرایا تھا، کیونکہ ریم کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہنا چاہتی ہو بھاڑ میں جاؤ۔ ریم پہلو بدل گئی اور اپنی کولڈ ڈرنک گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ ایان نے ٹرے اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ انوز صوفے پر ٹکی بیٹھی تھی۔ ایان نے لائٹس آف کی اور پھر سے بیڈ پر نیم تراز ہو کر سائیڈ لیمپ جلایا۔ ریم کے ایک مرتبہ پھر خوف و وحشت سے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کمرے کا پرفسوں ماحول اس کی وحشت کا سبب تھا کہ کمرے کو پھولوں کی سیج بنا دیا گیا تھا۔ ریم بیڈ پر رہو اور سو جاؤ۔ کمرے کی پراسرار سی فضا میں اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ ڈر کی شدت سے ریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر لرزتی اٹھ نہیں پائی تھی۔ تبھی اسے بنا کر اپنی جانب آتے دیکھ ریم کی روح جیسے فنا ہوئی تھی۔ ایان نے ملکے اندھیرے میں سے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچتے اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اس کی کشادہ سینے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ ریم کی سانس اس کے سینے میں اٹک گئی، جبکہ ایان کی کلون کی خوشبو اور اس کی روح معطر کرتی خوشبو نے کمرے کے پرفسوں ماحول میں مزید رومانیت پیدا کی۔ چھوڑے مجھے دور ہے، وہ اس کی گرفت میں کانٹے میں پھنسی مچھلی کی طرح پڑپڑائی۔ یو نو واٹ ریم ایان دلشیر، آج میں نے اپنی شادی کی رات پر کمپرومائز کیا، اس سے زیادہ کہ مجھ سے توقع مت رکھنا۔ بچی نہیں ہو جو میری بات سمجھی نہیں ہوگی۔ اب مجھ سے یہ صوفہ مت کھیلنا، چپ چاپ بیڈ پر لیٹو اور سو جاؤ۔ سرد و سپاٹ سا لہجہ تھا۔ ایان نے لب بھینچتے اس کے لرزتے کانپتے نازک انداز من پسند وجود سے نگاہیں چرائیں اور جان بوجھ کر اس پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ وہ پل میں اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ پھر ریم نے دیر نہیں لگائی، بیڈ پر نیم تراز ہو کر کنارے پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ ایان مٹھیاں بھینچتے اپنی جگہ پر آ کر نیم تراز ہوا۔ آج یہ گہری پراسرار رات بلا کی بے قراری اپنے دامن میں سمیٹ کر لائی تھی۔ ریم اس بیڈ پر لیٹی خوف سے کپ کپا رہی تھی جب ایان نے بے قراری سے پہلو بدلتا رہا۔ بڑی مشکل سے نیند کی وادی آخر مہربان ہوئی تھی۔ بہت دیر لگی، مگر وہ گہری نیند سو ہی گئی، لیکن وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک عورت کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، وہ عورت جو خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑی تھی۔ یہ وہ وجود تھا جسے ایان دلشیر نے اپنی دل و جاں اور روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اور اب جب من پسند وجود اور رگے جان جب اپنے ہی پہلو میں پوری ملکیت اور حق سے موجود تھی تو خود پر قابو پانا جلتے کوئلوں پر چلنے کے مترادف تھا۔ سینے میں جذبات کا طوفان سا مچلنے لگا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے اپنے پہلو میں بے خبر سوتی اس لڑکی کی کمر کو گھورا۔ خون اشام چڑیل، وہ دانت پیس کر کہتا جھنجلا کر اٹھا اور کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ صبح جب 8 بجے قریب ایان کی آنکھ کھلی تو ایک دل پذیر اور دلکش سمندر اس کی آنکھوں کو کھارا کرنے کو بےتاب تھا۔ وہ نازک سا دلکش مخملی نرم و ملائم وجود اس کے بہت قریب اس کی جانب چہرہ کیے گہری نیند میں تھا۔ گھنے سیاہ بال تکی پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ مڑی ہوئی پلکیں گندمی سنہری شفاف گالوں پر سایہ فگن تھی، بڑے بڑے گلابی لب سختی سے آپس میں بھنجے ہوئے تھے۔ گہری نیند میں بھی اس کے چہرے کا یہ تنوع اور ناراضگی ایان دلشیر کے چہرے پر دل فریب سی مسکان بکھیر گیا تھا۔ ایان کو یاد آیا وہ فجر کے لیے اٹھی تھی
اور کمرے میں نماز ادا کی۔ اس کو دیکھ کر ریحان بھی ناچار اٹھا اور جا کر نماز ادا کر کے آیا، اور اس کے بعد جو واپس آ کر اسے نیند آئی تھی، زندگی میں ایسا سکون پہلے کبھی کہیں کسی چیز میں نہیں پایا تھا۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر ریحان کو دیکھ کر جب اس نے نماز پڑھی تو ایسا لگا جیسے صدیوں سے وہ جس سکون کی تلاش میں تھا وہ اسے مل گیا۔ اس نے طے کیا تھا ان دونوں کے بیچ جو غلط فہمیاں تھیں وہ پوری طرح دور کیے بغیر اس کے قریب نہیں جائے گا، کہ جسمانی طور پر مکمل اس کی دسترس ہونے کے باوجود وہ ذہنی اور دلی طور پر اس سے میلوں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس لیے وہ اب کوئی زور زبردستی کر کے اسے مزید خود سے دور اور بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر رات ایک مرتبہ تو اسے اپنے تمام ارادے بربری مٹی کا ڈھیر ہوتے دکھائی دیے تھے، کہ قدم پوری طرح ڈگمگائے تھے۔ محبت کی طلب روم روم میں بس کی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا چاہتا تھا، تو اب محسوس کر کے بھی اپنی روح میں بسانا چاہتا تھا۔ اب بھی اس کا دوپٹہ ایان کے نیچے آرام فرما رہا تھا، بغیر دوپٹے کے بڑی نازک حالت میں پاس پڑا وہ نازک وجود اس کی ضبط کی چولیں ہلاتا اس کے لیے مکمل سراپا امتحان بن چکا تھا۔ جب جذبوں کے طوفان پر باندھنا ناممکن لگا تو ایان نے اس کے گرد باہوں کا آزار کھینچ کر اسے اپنے سینے میں مچا اور اس کے گھنے سیاہ بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ اپنے بابا کی شہزادی آزاد فضاؤں میں اڑتی کھلکھلاتی ایک سرخ پھولوں کی وادی میں اتری ہوئی تھی۔ وہ پھول بہت خوشبودار اور خوبصورت تھے، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کر سکتی تھی، مگر پھر یکدم منظر بدلا تھا۔ وہ بری طرح سہم گئی تھی، اسے وہ پودے اپنے اوپر گرتے بھاری بوجھ سے محسوس ہوتے اس کا دم گھوٹنے لگے۔ ریحان جن پھولوں کے جمگٹے میں کھڑی تھی ان کے بڑے بڑے دانت نکل آئے تھے اور وہ اس کی گردن اور نازک وجود پر اپنے دانت جیسے گاڑے تھے۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ سی برآمد ہوئی۔ وہ ایک طویل سی اس کی بھر کر گہری نیند سے جاگی تھی، اور نیند سے جا کر اگلا منظر انتہائی غیر متوقع تھا، کہ اس کی نیند بھگ سے اٹھتی اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے ہوئے اس گردن پر اپنے لمس کے جان لیوا پھول نچھاور کر رہا تھا، جو کم از کم اس وقت تو ریحان کو کانٹے ہی لگے، کہ اپنی نازک گردن پر اس کی بیٹ کی چبھن اسے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کے بازوؤں میں بری طرح جھٹ پٹائی تھی۔ وہ جو جان چکا تھا وہ جاگ گئی ہے، اور اس کے یوں تلملانے پر مسکرایا، اور پھر وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی بالکل بھی کہہ نہیں پائی تھی، کہ اس کے الفاظ ایان دلشیر نے اپنی سانسوں میں مقفل کر لیے تھے۔ ریحان نے اس کی چٹانی کندھوں پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو پائی۔ اس کی پرتپش غربت اور دہکتے لمس سے جیسے وہ پگھلتی اپنے پورے وجود میں ایک اندھے کی اذیت سرایت کرتی محسوس کر رہی تھی۔ وصل کے ان نازک لمحات میں جانم تمہارا میری باہوں میں شدت سے مچلنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ دیوانگی جان لیوا اور ناقابل برداشت ہے۔ اس کے کان کی لو کو چومتے کی گئی بھاری گمبھیر لہجے کی یہ سرگوشی ریحان کو سر تا پیر ایک اندھے کی آگ میں جھونک چکی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی اپنی سانس بحال کرتی اپنا غصہ اور طیش پینے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے کان میں پھنکار رہی تھی، مگر اس بات کے رد عمل کے طور پر کی گئی اپنے کندھوں پر اس کی جان لیوا گستاخی نے ریحان کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہمیں ہے شوق کہ بے پردہ تم کو دیکھیں گے، تمہیں ہے شرم تو آنکھوں پہ ہاتھ ڈال لینا۔ اس کے بے پردہ کندھے کی جانب دیکھتا وہ انتہائی بے باک لہجے میں بولا، تو ریحان نے اپنا پورا زور لگا کر اسے خود سے دور جھٹکا اور لمحے بیڈ سے نیچے اتر کر اب اسی بکھرے سے حلیے میں نم سرخ آنکھیں لیے شعلہ جوالہ بنی اسے مشتعل سی گھورنے لگی۔ خود کے اس طرح سے جھٹکے جانے پر ریحان کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی اور سر سے تاثرات لیے وہ لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا، ایک نظر اس کے کپکپاتے بکھرے سے بغیر دوپٹے کے ہوش ربا سراپے پر ڈالی، اور گہری سانس بھرتے خود کو کمپوز کرتے اس سے نگاہ چرا لی، اور غور سے ریحان میری خطبت پر ایسے ریئیکٹ مت کرو جیسے میں کوئی حرام یا ناجائز کام کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ تب کر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اگلے الفاظ نے ایان دلشیر کا پورا وجود روح تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مجھے اپنے بستر پر لانے کے لیے کس سے اور کتنے کی شرط لگائی ہے آپ نے؟ آخر کتنا برداشت کرتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا۔ ایان کے چہرے نے پل میں اپنی رنگت بدلی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ ریحان نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سر پر اوڑھتے اس کی بے باک گستاخ نگاہوں سے اپنا وجود چھپایا تھا، مگر ابھی گزرے گزشتہ لمحات کے برعکس ایان دلشیر کے چہرے پر اس قدر سرد و سپاٹ اور خطرناک تاثر تھا کہ ریحان کو ایک مرتبہ تو اپنے الفاظ کی سنگینی کا خیال آیا تھا، کہ وہ قدم قدم چلتا اب اس کے قریب ہی تو آ رہا تھا، اور اپنی اس جرأت کے مظاہرے پر ریحان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ واٹ، کیا کہا تم نے؟ ناقابل فہم لہجہ تھا وہی جو آپ نے سنا۔ مجھے پامال کر کے میری نسوانیت کی دریاں اڑا کر مجھے چکانے کی کس سے شرط لگائی ہے؟ اس نے بھی بے تاثر لہجے میں کہا۔ ایان نے لپک کر اس کے دونوں بازو اپنے شکنجے میں دبوچے تھے کہ ریحان کے لبوں سے درد بھری سی کسی برآمد ہوئی۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ اپنے الفاظ واپس لو ریحان ایان دلشیر، نکاح سے پہلے ہمارے بیچ جو ہوا سو ہوا، نکاح کے بعد میں یہ واہیات بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ وہ سب کر سکتے ہیں تو میں کہہ بھی نہیں سکتی؟ بہت انا ہے نا آپ میں، تو جو مجھے جھکانا اور توڑنا چاہتی تھی تو پھر بتائیں۔ جس ڈرائیور کی بیٹی سے آپ مذاق کرنا پسند نہیں کرتے اس سے نکاح کیسے کرنا پسند کر لیا آپ نے؟ کسی شرط کو ہی جیتنے کی خاطر، ہے نا؟ اور ایک لفظ چبا کر
بولی تھی۔ ایان اب اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھے گیا۔ وہ سب کرنا کتنا آسان تھا اور اب اسے جھیلنا اور واپس سننا کس قدر عذابناک۔ اس لیے جب وہ بولا تو اس کا لہجہ دھیما مگر سنجیدہ تھا۔ رحم بھول جاؤ وہ سب باتیں، میں بھی بھول جانا چاہتا ہوں۔ ختم کرو ماضی کے سے، کل ایک نئی شروعات ہوئی ہے ہمارے بیچ اور ہرگز نہیں نہ میں خود بھولوں گی نہ آپ کو کچھ بھی بھولنے دوں گی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اب آپ کی کسی جان سے میں نہیں آؤں گی، اس لیے مجھے پھر سے چھونے یا ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ سمجھے آپ اپنے نفرت انگیز لہجے میں کہتے خود سے اس کے ہاتھ دور جھٹکے تھے۔ دوسری جانب جس منہ سے محبت کا اظہار سن کر وہ ہوا میں اڑنے لگا تھا، اب اسی منہ سے نفرت کا پرچار سن کر اس کے دل نے دھڑکنے سے انکار کیا تھا۔ ریلی اگر اتنی ہی نفرت تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ انکار بھی کر سکتی تھی نا، ایان دلشیر نے اسے تپانے والے انداز میں کہتے جیسے اس کی دکھ کی رگ دبائی تھی۔ وہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے کمزور بھائی برہان دلشیر نے کیسے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے میرے بابا کو بلیک میل کیا، اپنے احسانات کا بدلہ مانگا یا انہیں ڈرایا دھمکایا تھا؟ کیا کیا ان کے ساتھ کہ وہ اپنے دوست کی بھی پرواہ نہ کرتے یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے؟ اور میں نے یہ صرف اور صرف اپنے بابا کی وجہ سے کیا، وہ چیخ کر کہتی جو سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ غموں کو سلس ٹیبل پر پڑا لیمپ دھماکے سے نیچے گرا کر چکنا چور گیا تھا۔ ایان پھولی ماتھے کی رگوں اور بینچے ہوئے جبڑوں سمیت مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھے گیا۔ ایان رحم تمیز سے نام لو ان کا، بڑے بھائی ہیں وہ میرے باپ کے برابر اور تمہارے جیٹھ، جو کہنا مجھے کہو، ان کے خلاف تمہارے منہ سے نکلا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ ایان نے سر میری سکھا تھا، وہ بری طرح اپنے لب کاٹتی اب اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آپ سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی، جائیں یہاں سے، وہ بھرائی آواز میں تڑک کر بولی تھی۔ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں، یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے پہنچو۔ وہ فی الحال یہ بحث سمیٹتے بے تاثر سر دکھویاں لہجے میں کہتا چھپاک سے ڈریسنگ روم میں غائب ہوا تھا۔ رحم فوراً سے پہلے اس کمرے سے نکلی تھی۔ کیمل کلر کے ٹو پیس میں وہ پہلے جیسا نک سے اختیار نیم آدھے بالوں کا سر پر بن بنائے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرما گرم بریک فاسٹ لگا ہوا تھا۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھ کر کرسی آگے کھسکائی۔ ایان کو لگا تھا شاید وہ کچن میں ہو، کیوں کمرے میں نہیں تھی، مگر کچن میں صرف دو ملازماؤں کو دیکھ کر اس نے آنکھیں بھیج کر ایک ساری سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ ملازمہ فریش جوس کا جگ لیے باہر آئی تھی۔ سونو میڈم کو بریک فاسٹ کے لیے بلا لاؤ، کہنے چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے کہنے پر نیچے آ جائے، نہیں تو اگر میں بلانے آیا تو صرف بلاؤں گا نہیں، تمہاری کمر توڑ کر اس کا کچومر بنا دوں گا۔ عدنان سے کہتے اب وہ اپنی پلیٹ پر جھک چکا تھا کہ جانتا تھا اس کے ان الفاظ کی گستاخی بھرے ہوئے پاک معنی مطالب وہ خود اچھے سے سمجھ جائے گی، جبکہ ملازمہ نے اچنبھے سے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا کہ ان کے یہاں تو بیوی پر روب جمانے کے لیے ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی جاتی تھی، یہ کمر کا کیا مطلب تھا؟ مگر پوچھنے کی ہمت کون کرتا، اس لیے وہ چپ چاپ ایان کے روم میں گئی تھی، مگر میڈم وہاں موجود نہیں تھی تو اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ اسے نیچے اکیلی آتی دکھائی دی تو ایان کے ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا، اور وہ اپنا آدھا بریک فاسٹ تو کر ہی چکا تھا۔ چھوٹے صاحب میڈم کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ملازمہ کی پریشان آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ واٹ؟ اسے پریشانی ہوئی، سب کچھ وہیں چھوڑ کر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میڈم کے لیے کچھ ہلکا پھلکا روم میں ہی لے آؤ، وہ کہتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا اوپر کی جانب آیا تھا۔ اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا دروازہ دیکھ وہ گہری سانس بھرتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بخار کی حدت سے تپتا سرخ چہرہ لیے صوفے پر آنکھیں موندے نیم دراز تھی۔ ایان نے قریب آ کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے ماتھے کو چھوا تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی کہ ایک روح معطر کرتا کچھ منہ کا ریلا تھا جو آواز کو معطل کر دینے والا تھا۔ اپنے ہاتھ دور رکھیں مجھ سے، وہ اس کے پھر سے قریب آنے پر بھڑک گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس یونانی سرخ و سفید دیوتا کو اپنے اتنے قریب پا کر دل بری طرح دھڑکا تھا، اس لیے شاید اپنے دل کی دھڑکن بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ٹمپریچر چیک کر رہا تھا۔ ایان نے دانتوں تلے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اس کا تپنا کل سناب دل میں ایک مسرور کن سی گدگدی کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی اور اس جھوٹی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی، مگر ایان نے جھک کر صوفے پر اس کے دائیں بائیں صوفے کی دیگ پر ہاتھ رکھے تو وہ جیسے سانس تک روک گئی تھی۔ اینول سیمسٹر سر پر ہے، یونیورسٹی نہیں جانا، تمہیں تو بڑا آدمی بننا ہے نا؟ اس وجاہت کے شاہکار شہزادے نے اپنی جادو بھری پرکشش بری آنکھوں سے اس کی سیاہ جگمگاتی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ شاید وہ پھر سے اس پر اپنی شاندار پرسنالٹی کا جادو جگا کر اسے اپنی جانب راغب کرنا چاہتا تھا۔ مما میری طبیعت نہیں ٹھیک، کل چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں۔ وہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے اور چہرے پر پڑتی اس کی گرم خوشبو بھری سانسوں کی تپش سے سچ مچ نروس ہوئی تھی، مگر اس پر ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بیزاری سے بولی تاکہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ چلو جلدی سے اٹھو، ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ وہ مصروف سے انداز میں گھڑی میں وقت دیکھتا بولا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا، میڈیسن ہے میرے پاس، مجھے فی الحال صرف بابا سے ملنے جانا ہے، وہ چڑھ کر بولی تھی، مگر ایان نے اپنی چادر کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو پکڑ کر رب کیا تھا۔ او بابا کی پرنسس، فی الحال صرف اور صرف اپنے شوہر پر توجہ دو،
اگر شادی کا پہلا دن اور تمہارے کہیں نہیں جانے کی تو ایسی کی تیسی۔ اس نے کہتے ایک لمحے میں اسے کسی نازک اڑی کی طرح اپنی چٹانی باہوں میں بھرا تو وہ بری طرح بکھلائی دی۔ ہاؤ ڈیئر یو ایان دل شیر، مجھے نیچے اتاریں، لیو می۔ رحم نے جٹ پٹاتے اس کے سینے پر مکے پر چلائے تھے مگر اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا۔ مسلسل خوبصورت آنکھوں میں شرارت بھری چمک اور مسکان تھی۔ ایان اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ملازمہ پہلے سے موجود وہاں رکھے ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ ہونک پنی منہ کھولے انہیں دیکھے گی۔ رحم کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، جبکہ ادھر اس نے ڈھیٹ پان کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتے اطمینان سے اسے بیڈ پر اتارا تھا۔ اور پھر ایان دل شیر کے اگلے الفاظ پر رحم نے اپنا لہو چھلکاتا چہرہ تکیے میں چھپا لیا تھا۔ جاؤ یہاں سے کہ پوری فلم دیکھ کر جانا ہے۔ ایان نے اسے ڈپٹا تو وہ بوکھلا کر سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگی اور جاتے وقت دروازہ لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اس کی شرم و حیا کے بس غیر ہوتی حالت پر محظوظ ہوتا بے دریغ مسکرا رہا تھا۔ ایان نے اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اس پر ذرا سے جھکا۔ جانم آپ اٹھ کر جلدی سے بریک فاسٹ کھا لو، میری بات نہ مانی تو آج ابھی یہ جمبو سائز چوہا تمہاری یہ نازک اور خمدار کمر کتر دے گا۔ گمبھیر لہجے میں کی گئی ذو معنی بات پر رحم کے اعصاب جھنجھنا اٹھے، جبکہ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی اور شرم و حیا کی شدت کے باعث پورا وجود جیسے لرز تھا۔ چہرے نے لہو چھلکایا اور نازک گلابی لب کپکپا اٹھے۔ آپ حیا سے ٹوٹتے گویا الفاظ بھی ساکت ہو گئے تھے۔ وہ جس نے نکاح سے پہلے کبھی اس کا ہاتھ تک نہ تھاما تھا، اب یہ بے باک اور گستاخ روپ دھارتا اسے رات سے ہراس نہ کیے بار بار خود میں سمٹ کر چھپ جانے پر مجبور کر تھا۔ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا آپ اس قدر بے شرم اور بے حیا ہوں گے۔ کچھ دیر پہلے ملازمہ سے وہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی اور اب یہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ جھلنا کر بھڑکتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی بات کا جواب، میرے مزاج کا تمہیں پہلے کیسے اندازہ ہوتا جانیہ؟ پہلے تم میری بیوی نہیں تھی۔ اور دوسری بات کا جواب، اگر تھوڑا بھی شرم اور بے حیا نہ ہوا تو پھر میں پاپا کیسے بنوں گا؟ انتہائی اطمینان سے کن پٹی رب کرتے جواب دیا گیا تھا۔ رحم کا ایک مرتبہ پھر گویا حلق میں کلیجہ اٹک گیا تھا۔ وہ لب کچل کر رہ گئی مگر وہ مزید اس پر جھکا تھا اور اپنی انگوٹھی سے اس کے دانتوں سے نازک لب آزاد کیے۔ بہت نازک ہیں یہ، ان پر یہ ظلم مت کرو، میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ پھر سے گمبھیر لہجے میں کہتے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس کا دل لرزا گیا تھا۔ اب شاید خود کی حالت خراب ہوئی تھی تو ایان پیچھے ہٹا اور ٹیبل پہ سے ناشتے کی پلیٹ لا کر اس کے سامنے رکھی۔ ایان نے اسے کھانے کا اشارہ کیا تو رحم بحث سے بچنے کے لیے بمشکل نوالے زہر مار کرنے لگی۔ وہ انڈے کے ساتھ ایک سلائس ہی کھا پائی تھی۔ میڈیسن کدھر ہے؟ ایان نے پوچھا تو رحم نے ساری ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر اس میں سے میڈیسن نکالی۔ دودھ کے ساتھ لو۔ اسے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ ایان نے اسے ٹوکا تو رحم نے منہ بسوڑتے بڑی مشکل سے کڑوی شکلیں بناتے دودھ کا گلاس اٹھایا اور میڈیسن لے کر آدھا گلاس پی کر گلاس رکھ دیا۔ آرام کرو، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، جلد لوٹ آؤں گا۔ اچانک کہتے وہ جھکا اور اس کی گداز پھولی ہوئی گال کو اپنے لبوں میں زور سے دبایا۔ رحم جب تک کوئی ری ایکشن دیتی وہ ایک دمکتا پرتپش لمس اس کی گال پر چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دانت کچکچاتے اس ڈیٹ کو سلواتوں سے نوازتے وہ کمفرٹر میں گھس گئی تھی۔ باران نے ایلف کے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا انارا بھی اسی کمرے میں موجود ہے اور انتہائی نماگ سے اس سے باران کی باتیں سن رہی ہے۔ باران کو اندر آتے دیکھ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ ایلف، مجھے تم سے ضروری بات کرنا تھی۔ باران انارا کی پشت پر بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کہیے خیریت؟ وہ اس کی جانب پوری طرح مطمئن متوجہ ہوئی تھی۔ کل شام میں نے ایان کا نکاح کیا ہے اور رخصتی بھی ساتھ لے لی۔ باران نے ان دونوں کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ یہ کیا؟ شادی ایسی ہوتی ہے کیا؟ وہ بھڑک گئی اور پھر تیز گام کی سی سپیڈ میں باران کو وہ سنائی کہ باران کو مسکراتے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے دی۔ دیٹس ناٹ فیئر بھائی، میں آپ کی شادی بھی نہ دیکھ سکی اور اب ایان بھائی کی وہ رو دینے کو تھی۔ تب باران کو اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا پڑا، ساری حقیقت بتا دی۔ ابھی تو صرف نکاح ہو گیا، وعدہ کرتا ہوں کچھ حالات بہتر ہو جائیں تو اپنی، تمہاری اور ایان کی شادی انتہائی دھوم دھام اور تمام رسم و رواجوں کو پورا کرتے کروں گا۔ ابھی ایان اور اس کی بیوی میں سب کچھ ٹھیک ہونا، ساری غلط فہمیاں دور ہونا باقی ہیں۔ یہ ہو جائے تو وعدے کے مطابق سب ہوگا۔ باران نے اسے یقین دہانی کروائی تو اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر لایا۔ چلو تو میں تمہاری نئی بھابھی سے ملوا لاتا ہوں، ہو سکے تو ان دونوں کو یہاں شفٹ ہونے کے لیے کنونس کر لینا۔ میں اب اپنی پوری فیملی کو ایک ہی چھت تلے ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ باران کے لہجے میں معمولی سی امید تھی۔ ایلف آنسوؤں کے درمیان مسکراتی جلدی سے اٹھی۔ انارا بھی تیار ہوئی۔ وہ تینوں نکلے تو باران نے ساویار کو بھی ساتھ چلنے کا فون کر دیا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھی دل نہ لگا تو اس کی طبیعت خرابی کا سوچ کر گھر واپس آیا۔ کچن میں ملازموں کو اس کے لیے سوپ بنانے کا بول کر وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ نیند سے شاید ابھی جاگی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ ایان نے قریب آ کر پوچھا۔ بہتر ہے، دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اس کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتی تھی، حالانکہ اس کی یہ دکھاوے کی کنیز اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ دکھاوے کی کیر اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اور اٹھ کر سر پر دوپٹہ اوڑھا۔
سوپ بنوایا میں نے تمہارے لیے، فریش ہو کر کچن میں چلو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اجازت ملنے پر ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ایان بے وقت اس کی یہاں آمد پر چونکا تھا۔ چھوٹے صاحب آپ سے الف بیبی ملنے آئی ہیں۔ ملازمہ کی بات پر ایان کے سر پر ہفتے اقلیم ٹوٹا۔ واٹ ریئلی؟ ایان کے چہرے پر جیسے ناقابل یقین خوش کن تاثرات اور آنکھوں میں خاص چمک دیکھ رحم اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جیسے سر پر پاؤں رکھ کر باہر بھاگا تھا۔ رحم بھی خاموشی سے اٹھی اور متجسس سی باہر آئی۔ آگے نیچے لاؤن میں جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ کافی ناقابل یقین تھا کہ وہ ایک لڑکی کو اپنے سینے میں بھینچے کھڑا تھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا ہی لگا تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا ایان دلشیر کی زندگی میں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس کے اتنے قریب ہو کہ یوں اس کے سینے سے لگے۔ تو پھر یہ کون تھی؟ ایان نے کنکیوں سے اس کا فق ٹھیرا دیکھا تھا۔ ایان باہر آیا تو غیر متوقع طور پر الف اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے نیچے آیا تھا اور اسے سینے میں بھینچا۔ میں آ گئی تمام ناراضگی بھول کر۔ میرے بغیر شادی کیوں کی؟ وہ اس کے کندھے پر مکے برسا رہی تھی۔ کافی دیر وہ آپس میں گلے شکوے کرتے رہے۔ رحم اب نیچے آئی تھی تو وہ دو لڑکیاں تھیں جو گرم جوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ رحم نے سوالیہ نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ یہ میری بہن اور یہ میری بھابھی ہیں، ایان نے تعارف کروایا۔ وہ لوگ کافی دیر وہیں بیٹھے رہے۔ پھر رحم کو خیال آیا کہ ان کو کچھ سرو کیا جائے تو وہ کچن میں چلی گئی۔ الف ایان کے پاس بیٹھی تھی۔ ایان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ میں نے ہر لمحہ تمہیں یاد کیا، میں مجبور تھا ورنہ۔ ایان نے اپنے حلق میں اٹکتی ایک پھانس کو نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ الف محض اتنا کہہ سکی۔ بھی جانتی تھی اس کے دونوں بھائی حالات سے مجبور تھے۔ میں بھائی کی یہ صفاقی کبھی نہیں بھول سکتا، ایان نے اذیت سے کہا۔ بہرحال اس کی تنہائی کا ذمہ دار باران دلشیر ہی تو تھا۔ ایان نے باران سے اپنی ناراضگی دور کی تھی جس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ اسے بھائی کہنے لگا تھا، مگر گلے شکوے تو اب بھی جوں کے توں برقرار تھے۔ کون سی صفاقی؟ الف نے اس کا مفہوم سمجھنے کے باوجود پوچھا۔ میں تنہا تھا، پھر تمہیں بھی مجھ سے دور کر دیا، میرا وجود روح سے خالی اور رشتوں سے ترسا ہوا کر دیا۔ میری گزری زندگی کی خلا ان کے کسی مداوے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ ایان نے الف کو دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، لہجے میں خلش نمایاں تھی۔ الف کو احساس ہوا اس کی غیر موجودگی میں بہت کچھ تبدیل ہوا۔ سچ صفاقی تو وہ ہوتی ہے نا جس میں انسان صرف اپنی فکر کرتا ہے۔ باران بھائی نے تو ہماری فکر کی، پھر صفاقی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایان کا غم اس سے بڑا تو نہیں تھا، کم از کم باران اس سے ملتا تو تھا۔ کیا تم وہ تنہائی بھلا سکتی ہو جو تم نے اکیلے کاٹی ہے؟ ایان نے ناگواریت سے پوچھا۔ الف کیوں باران کی حمایت کر رہی تھی جبکہ الف نے تو زیادہ سفر کیا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں بھلا سکتی، پر وہ بھی نہیں بھلا سکتی جو بھائی نے کاٹا ہے۔ یہ جانتے ہو مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھتی ہے اور ارد گرد خطرے سے ہر لمحہ جب تک وہ بڑے نہ ہو جائے۔ لیکن ہماری ماں تو بھاگ گئی تھی نا۔ جب ماں بھاگ گئی تو بھائی نے پروں میں چھپایا۔ اتنا دور رکھنے کے باوجود ایک لمحہ دور نہیں ہوئے۔ مجھے ان پر غصہ آتا تھا، میرا دل کرتا سب ختم کر دوں۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، جانتے ہیں نیند خوف کی وجہ سے نہیں، تنہائی کی وجہ سے غائب ہوئی تھی۔ خوف کیوں کر ہوتا جب میرے ارد گرد رہنے والا ہر مرد اور عورت میرے گارڈ تھے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہر لمحہ میری حفاظت کی فکر میں رہتے تھے۔ جب کوئی نہیں تھا تو بھائی نے ہمیں سچ سنبھالا، پر انہیں کس نے سنبھالا؟ انہیں سنبھالنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ الف کے ایک حرف میں صداقت تھی۔ وہ ایان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتی بہت نرمی سے بول رہی تھی۔ لہجے کی تاثیر تھی کہ ایان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ انہوں نے نہیں سنبھالا، انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ صرف پیسہ پیسہ پیسہ، بس پیسہ رشتوں کی کمی پوری نہیں کرتا۔ الف میں غم دل میں دباتا سسکتا رہا، پر ان کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ نہ کماتے وہ اتنا پیسہ، صرف اپنا وقت دے دیتے۔ یار سینے سے لگا لیتے۔ میں ترسا ہوں الف، ہر لمحے ترسا ہوں محبت کے لیے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں کسی کو میری اصلیت پتہ نہ چل جائے، کسی کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میری ماں بچپن میں بھاگ گئی تھی، میرا بھائی گنڈا بنتا جا رہا ہے۔ جانتی ہو میں ابھی بھی تنہائی سے ڈرتا ہوں، پر کسی کو بتا نہیں سکتا کیونکہ سب کی نظروں میں ایان دلشیر ہوں۔ میں بہت مضبوط اور بہت طاقتور، پر در حقیقت میں آج بھی وہی سہما ہوا بچہ ہوں جو محبت کے لیے ترستا ہے۔ بولتے بولتے ایان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ الف کو اس کی بدگمانی پر رونا آنے لگا۔ پلیز بس کریں، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں۔ ایک بار میری بات دل سے سنیں ایان بھائی، آپ کا درد بہت بڑا ہے پر باران بھائی سے بڑا نہیں۔ الف تڑپ کر بولی۔ تمہیں اب بھی وہ مظلوم لگتے ہیں؟ ایان کو اب حیرت ہونے لگی تھی۔ وہ سب جانتے اب بھی باران کو مظلوم کہہ رہی تھی۔ ہاں کیونکہ وہ ہیں۔ ہم ساری حقیقت جانتے تھے پر وہ حقیقت نہیں جانتے تھے، پر وہ جانتے تھے۔ وہ بچپن میں ٹوٹے تھے، بابا مار گئے تھے، انہیں سچ سنبھالنے والے تھپکی دینے والے کوئی نہیں تھا۔ ہمیں کم از کم یہ سہارا تو تھا کہ ہمیں باران بھائی پیچھے ہیں۔ انہیں کیا سہارا تھا؟ آپ کے سر پر چھت اور پیروں تلے زمین تھی، پر ان کے پاس یہ دونوں نہیں تھی۔ کبھی تصور کریں ان کے بغیر رہنا کیسا ہوتا؟
تنہا آپ تھے، میں تھی تو وہ بھی تھے، پر ایک فرق تھا، میں اور آپ صرف اپنی تنہائی اور اپنی بے بسی سوچتے رہے۔ باران بھائی اپنی بے بسی اور تنہائی چھوڑے صرف ہمارا ہی سوچتے رہے۔ آپ نے کہا آپ مجبور رہ کر تھک گئے ہیں، یقین کریں وہ بھی مجبور رہ کر تھک گئے ہیں۔ جس طرح آپ کے اندر وہ ننھا سا بچہ ڈرا چھپا ہے نا، وہ ویسے ہی باران بھائی کے اندر بھی وہ ڈرا ہوا اب بچہ زندہ ہے جو اب تک سے سک رہا ہے۔ وہ بھی تھک گئے ہیں بھائی، کبھی ان کو گلے لگائیں اور پھر آپ کو اپنے غم کم لگیں گے۔ اگر پیسے ضروری نہ ہوتے نا، لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، چند دن روٹی دینے کے بعد ہمیں بھیک مانگتے، نہ کوئی غربت دیتا، نہ عزت دیتا، نہ محبت۔ جو ہوا سب بھول جائیں، ہم گزری ہوئی وقت خلا کے پوری نہیں کر سکتے، ماضی کو مستقبل میں لا کر مستقبل اور حال خراب ہوگا اور کچھ نہیں۔ صرف ایک بار میرے کہنے پر باران بھائی کی تکلیف کو محسوس کریں، یقین کریں آپ کی بے رخی ان کی جان لے لے گی۔ میں ان کو کھو کر ایک بار بہت پھر یتیم نہیں ہو سکتی۔ الف میں بولتے ایان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے زور سے دبایا۔ جب باران اور زبیار وہاں وارد ہوئے، واہ یہاں تو ایموشنل سین چل رہا ہے، لگتا ہے سب پیچ اپ ہو گیا۔ زبیار نے شرارت سے کہا ماشاءاللہ ایان، مجھے لگتا ہے تمہیں رحم کو لے کر ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، وہ بھی سب کے ساتھ انگیج رہے گی تو نارمل ہو جائے گی۔ باران نے نرمی اور محبت سے کہا۔ ایان دلچیر الف کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے کھڑا ہوا۔ قدم ایک پل کو رکے، یہ مشکل تھا، اپنا اوپر سالوں سے چڑھایا خول توڑنا بہت زیادہ مشکل تھا، پر اب یہ ضروری تھا۔ قدم من کے ان لگے۔ پہلے باران دلچیر مجرم لگتا تھا، پر اب گزرے سالوں پر جو ضائع ہوئے اب اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ وہ باران دلچیر کے مقابل آیا۔ باران نے اس کی روئی سرخ آنکھیں دیکھی تو لب بھیج گیا، پر اگلے ہی لمحے ایان اس کے سینے سے لگتا اس کے گرد حصار باندھ گیا اور کچھ لمحوں بعد اس کی مضبوطی کا خول ٹوٹتے پاش ہو گیا اور وہ باران کے سینے سے لگا زاروں قطار رونے لگا۔ اس کا رونا اس قدر اذیت ناک تھا کہ زبیار بے اختیار لب بھیجتے آنسو روکنے کے لیے رخ دوسری جانب کر گیا اور انارہ بھی رونے لگی۔ ان سب میں ساکت تھی تو صرف کچن کے دروازے پر کھڑی رحم۔ وہ کچن میں کام سے آئی تھی، پر ایان اور الف کی باتیں سنتی رک گئی تھی۔ ایان کی باتیں سن دل عجیب سا ہونے لگا تھا، وہ اپنے اندر محبت سے ہٹ کے ہمدردی محسوس کرنے لگی، لیکن پھر اب تک جو بھی ان سب کو سوچتے اس جذبے کو ٹھیک ٹھاک لعنت ملامت کرتے کچن سے باہر نکلی، پر اگلا منظر وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر سکی۔ وہ شخص جو اسے دنیا کا سب سے ظالم، بے حس اور شفاق انسان لگتا تھا، وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیا ظالم بھی رویا کرتے ہیں؟ ظالم تو صرف دوسروں کو رلاتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، پر قدم پتھر ہو گئے۔ باران کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ایان کی پشت پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھتے وہ ایان کو خود میں بھیج گیا، اپنے لب سختی سے بھینچے کہ کہیں اس کی سسکیاں بلند نہ ہو جائیں۔ وہ بڑا تھا، خود روتا تو ایان کو کیسے سنبھالتا۔ مجھے معاف کر دیں۔ ایان کے منہ سے چند الفاظ بمشکل نکلے۔ باران نے اس کی پیٹھ راب کی۔ میں مہرو کی بے وفائی کے اس جرم میں پورا شریک تھا بھائی، مہرو کے ساتھ میں بھی شامل تھا۔ ایان کے منہ سے نکلنے والے جملوں نے سب کی سماعتوں میں بم پھوڑے۔ باران کا وجود پتھر ہوا۔ ایان نے پیچھے ہوتے باران کو دیکھا تو پتھرائی نظروں سے ایان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایان 2 قدم دور ہوا، پھر بے بس ہوتے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مہرو میرے لیے برگر لاتی تھی اور میں وہ کھا لیتا تھا۔ وہ باہر جاتی تھی اپنے اشناز سے ملنے، مجھ سے کہتی تھی کسی کو نہیں بتانا میں نوکری کر رہی ہوں، واپسی پر تمہارے لیے چیز لاؤں گی۔ میں خاموش رہتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا کریں گی۔ وہ ایک ایک آرام والا آج تک میرے حلق میں اٹکتا ہے، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ وہاں موجود ہر ایک کا دل دہلا گیا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کو چند قدم اس کی جانب بڑھا لیتا۔ رحم کی آنکھوں سے بھی بے آواز آنسو جاری تھے۔ بس میری جان، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ باران نے زمین پر بیٹھتے اسے خود بھیجا تو ایان مزید بکھرنے لگا۔ وہ جو ہم ٹوٹتے نہیں نہ تو سن لو مضبوط چٹان ہے، جس دن ٹوٹے زمین زلزلوں کی زد مہوگی۔ وہ آج مکمل ٹوٹ گیا تھا، پر وہ جڑا ہی کب تھا؟ جڑنے کے لیے اس کا ٹوٹنا ضروری تھا۔ نہیں، میری غلطی تھی، میں خاموش رہا۔ اگر اس وقت بابا کو بتا دیتا تو وہ سب کنٹرول کر لیتے، وہ سنبھال لیتے، ہم محروم اور بدنام نہ ہوتے۔ بابا زندہ رہتے، میں اس سب میں برابر کا شریک ہوں۔ یہی بات میں بچپن سے آپ کو بتانا چاہتا تھا، پر آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا، اور یہ بات میرے اندر ایک گھٹن کا سبب بنی رہی۔ میں آپ سے یہ بات شیئر کر کے اپنے اندر کی تمام گھٹن سے نجات چاہتا تھا، لیکن آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں، صرف پیسے تھے، اور مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت مجھے اپنے بھائی کی ضرورت تھی، جس کے سینے پر میں سوتا تھا۔ باران کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ درد سے شکوہ کرنے لگا۔ جب رحم نے زور سے آنکھیں میچی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور زور سے سانس لی۔ یہ اس کے آنسو کیوں بہہ رہے تھے؟ ایان سے ہمدردی کیوں ہو رہی تھی؟ نہیں ایان دلچیر، تم میری محبت اور ہمدردی کسی کے قابل نہیں ہو۔ تم ایک شفاق اور درندہ صرف انسان ہو، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ مجھے تم سے کوئی ہمدردی ہے۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ ان سے بولی، لیکن اس کے باوجود آنسوؤں نے اپنا رستہ بنا لیا۔ باہر الف آگے بڑھتے ایان کے بازو سے لگ گئی۔
باران نے دونوں کے گرد بازو ایل کیے. میں اب تم دونوں کو تنہا نہیں ہونے دوں گا. میرا وعدہ ہے میں ساری خلائیں پور کر دوں گا تمہیں تنہا کر کے. باران دلشیر بھی تو تنہا رہا ہے. وہ تینوں بہن بھائی دنیا مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں میپ تھے. نارا نے یکدم مسکراتے رخ پھیرا. آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو انگلی کے پور سے صاف کیا. اس کا اینجل باری واقعی بہت خوبصورت دل کا مالک تھا. اس کا یقین غلط نہیں تھا. کچھ دیر یوں ہی گزری جب زاویار نے گلا کھنکارا. بس کرو یار, تم لوگ اور کتنا رلاؤ گے؟ کیا چاہتے ہو روتے روتے یہاں دریائے چناب بہا دوں؟ اس نے مصنوعی بیزارگی سے کہا. تو باران سمیت ایلف اور ریحان نے بھی زاویار کو گھورا. تم تینوں ایسے گھورے جیسے میں تم تینوں کے گھورنے سے ڈر جاؤں گا. ہائے بروج کھاتے اس نے مذاق اڑایا. تو وہ تینوں ہنس دیے. زمین سے کھڑے ہوئے تو باران کی نظر انارا پر پڑی جو رخ پھیرے کھڑی تھی. انارا ادھر آؤ, باران نے نرمی سے پکارا تو وہ رخ ان کی جانب کرتی نم آنکھوں سے سب کو دیکھ لگی. پھر باران کی طرف آئی. باران نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تو وہ رونے لگی. ارے اب تم کیوں رو رہی ہو, کیا ہوا؟ باران نے اس کا سر تھپکتے محبت سے پوچھا. آپ رو رہے تھے نا, اس لیے. انارا کے جواب پر وہاں موجود سب اپنی ہنسی دبانے لگے. اگر تم روگی تو مجھے اور تکلیف ہوگی. چپ ہو جاؤ. وہ باران کے سینے سے اپنا چہرہ مسلنے لگی. ایک ہی شکل کے, ایک ہی خون کے دو مختلف لوگ. میرے حصے میں تو وائلڈ کیٹ آئی ہے اور تیرے حصے میں بھیگی. زاویار بولتے ہنسنے لگا جب باران نے زور سے اس کے بازو پر مکہ مارا. ریحان, تم فوراً اپنا اور رحم کا سامان پیک کرو اور ہمارے ساتھ چلو. اب تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرو گی. جو میرا حکم ہوگا وہی ہوگا. خبردار جو اب مجھ سے بحث کی. باران نے بروپ سے بولا تو ریحان تابداری سے اسباب میں سائل آ گیا. پھر گہری سانس لیتے اپنے کمرے کی طرف گیا. دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سے رہ گیا تھا, پر دل اب بھی بے انتہا تکلیف میں تھا. اندر بیٹھی ہوئی ایک جان جو اس کی جان بن چکی تھی, اب بھی اس کی جان. اب بھی تو کئی حساب کتاب نکلتے تھے جو اینزل شیر کو دینے تھے. کمرے میں قدم رکھا تو اسے کوچ پر بیٹھے کتاب پڑھتے پایا. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں. ریحان پھیکا سا مسکرایا. وہ کبھی پورا ہو کر بھی پورا نہیں ہو پاتا تھا, جانے کیوں. رحم, اپنی ضرور کا سامان پیک کر لو, ہم دلشیر منشن جا رہے ہیں اور اب وہیں رہیں گے. ریحان نے آہستگی سے وارڈروب کی طرف بڑھتے کہا. مجھے کہیں نہیں جانا. اس نے لٹ پار انداز میں منع کیا. وہ جو زبان پر چپ کا روزہ رکھے بیٹھی تھی بولی تو بہت ڈٹھائی سے. رحم, وہ مزید کچھ بولتا لیکن وہ کتاب رکھتی کمرے سے باہر نکل گئی. ریحان نے مٹھی بھینچے, بیگ نکالا اور اس میں اپنا سامان رکھنے لگا. کالی جو سامان رحم کے لیے سیٹ کروایا تھا وہ بھی خود ہی پیک کیا. وہ سامان پیک کرتے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئے. جب ایلف دوبارہ دروازہ نوک کرتی کمرے میں داخل ہوئی. بھابھی کہاں ہیں؟ ان سے مم ملنے آئی تھی, پر وہ اب تک مم ملی نہیں. ویسے دیکھا ہے میں نے, ابھی کافی کیوٹ ہے. وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ریحان کے مقابل آئی تھی. وہ ہمارے ساتھ مطلب میرے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہتی. تمہیں نہیں معلوم ہماری شادی کیسے حالات میں ہوئی ہے؟ مم, مجھے معلوم ہے کیسے حالات میں ہوئی ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے زیادتی آپ کی طرف سے ہوئی ہے. پہلے ریجیکٹ کیا اور پھر زبردستی نکاح. آپ کو ایسے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا, پر اب جب سب ٹھیک صحیح کرنا ہے تو تھوڑا برداشت سے کام لینا پڑے گا. اسے ٹائم دیں, شی ول بی فائن. ایلف نے نرمی سے کہا. تو نے محض اسباب میں سر لایا اور وہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور میں اس کے ساتھ مزید زور زبردستی کرنا نہیں چاہتا. انداز خاصا دل گرفتہ تھا. مم, مزید زور زبردستی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسے میں منا لوں گی. تم تیاری مکمل رکھو. مسکرا کر کہتی وہ کمرے سے نکل گئی. کمرے سے نکلتے اس نے ملازم سے رحم کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا وہ گھر کے پچھلے لان میں. ایلف گھر کے پچھلے حصے میں گئی تو نگاہ دوڑانے پر اسے وہ سب سے کونے میں گلاب کے پودے کے پاس بیٹھی نظر آئی. ایلف خاموشی سے رحم سے کچھ فاصلے پر بیٹھی. رحم نے چہرہ موڑ کر اپنے پاس بیٹھی سرخ و سفید حسین ابصرا کو دیکھا جو اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی. اس کی رنگت بے داغ سفید تھی, بالکل اپنے بھائی کی طرح. رحم اسے دیکھ کہ وہ حسین نہیں بلا کی حسین تھی. بہت پیاری ہو آپ, ایلف نے خوش دلی سے کہا. یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ رحم بے ساختہ بولی. بھلا اس کا حسن کہاں سامنے بیٹھی لڑکی سے میل کھاتا تھا, لیکن رحم شاید جانتی نہیں تھی کہ اس کے سنہری گندمی رنگت میں کس قدر کشش اور خوبصورتی تھی, معصومیت تھی, دلکشی اور پاکیزگی تھی. ہاں مم, میں کہہ رہی ہوں اور میں جھوٹ نہیں کہتی. پھر میں یہ کہوں گی نصیب اچھا ہونا چاہیے. چہرہ جھکاتے وہ ہنسی. اس کی ہنسی میں سے ایلف کو اداسی اور کم مائیگی کی مہک آئی. اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے, وہ دل سے دعا گو تھی. رحم خاموش رہی. کچھ دیر مزید زبردستی بات کرنے کے بعد ایلف نے رحم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. آپ جب جانتی ہیں مم, میرا بھائی کتنی محبت کرتا ہے آپ سے. ایلف نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا کہ اینزل شیر کی آنکھوں میں محبت کی لو جلتی چمکتی دکھائی دی تھی. اس کی بات پر رحم کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی تھی. یہ آن نے کہا آپ سے نہیں. اس کی آنکھوں مم میں آپ کے لیے ایک عشق کا سمندر چھلکتا محسوس ہوتا ہے. پھر تو آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوگی. شاید انہوں نے آپ کو حقیقت نہیں بتائی. میں محض ان کے لیے ایک شرط ہوں, یا ضد یا پھر ایک من پسند کھلونا.
جسے لاصل سے حاصل بنانے کا جنون تھا انہیں، اور کچھ نہیں۔ آپ اسے محبت کا نام نہیں دے سکتی۔ رحم نے کہتے شدید تکلیف کے احساس سے آنکھیں بھیج لیں، جبکہ اس کی بات پر الف کو نہایت دکھ اور افسوس ہوا۔ واقعی ان میں شدید بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی ایک خلیج جائل تھی جنہیں پار کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ یہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرے گی، اس نے ٹھان لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چلیں پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں وہاں این بھائی آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے، الف نے بہت مان سے کہا تھا۔ وہ جتنی بھی سخت پتھر دل ہونے کی کوشش کرتی مگر اپنی نرم فطرت کے برخلاف نہیں ہو سکتی تھی۔ رحم کی خاموشی پر الف مسکرائی، پھر رحم کو لے کر وہ اندر چلی گئی۔ سب کچھ بہت جلدی ہوا۔ رحم الف کے ساتھ باران کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ایان سامان کے ساتھ اکیلا سفر کر رہا تھا جب فون پر ضیاء کی کال آئی۔ ارسلان نیازی کہاں ہے ایان؟ ضیاء کے سوال نے اسے چونکایا تھا۔ گاڑی کو بریک لگاتے ایان نے اپنی پیشانی مسلی، ہاتھ پاؤں توڑ کر اسی کے گھر کے آگے پھینکا تھا۔ نفرت انگیز لہجے میں کہا، کب؟ ضیاء نے غصے سے پوچھا، اسی دن جس دن اٹھایا تھا۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ مر گیا کیا؟ لہجے میں چمک ابھری، بکواس بند کرو، وہ اب تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے، وہ غائب ہے، ڈیم اٹ۔ اور اس کے باپ نے میڈیا کے سامنے تمہارا نام لیا اور تمہارے ابا بران دل شیر کا۔ ضیاء چلایا تو ایان کے ماتھے پر بھی بلوں کا جال نمودار ہوا۔ بہت بزدل نکلا اس کا باپ، بیٹے کو خود چھپا کر اچھا کھیل کھیلا۔ گاڑی پھر سے واپس سٹارٹ کرتے وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا ہے ارسلان اور تمہارے درمیان ایک لڑکی کو لے کر تنازع تھا، اور وہ لڑکی، ضیاء کہتے بری طرح ہچکچایا، تم دونوں کو چلا رہی تھی، اسی کے پیچھے تم نے یہ سب کیا، اور اگر ارسلان نیازی نہ ملا تو جلد کوئی ویڈیو میڈیا کو دے گا۔ ضیاء کی بات کسی ہتھوڑی کی طرح اس کی سماعتوں پر لگی۔ وہ ایک بار پھر گاڑی جھٹکے سے روک گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایان گھرایا، اسے معلوم ہے ایان، رحم اب تمہاری بیوی ہے اور ارسلان نیازی کا باپ یہ ارسلان نیازی کے کہنے پر کر ہے۔ دے پلیڈ ویل، ضیاء نے افسوس سے کہا۔ ایان رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ گاڑی واپس سٹارٹ کی، اس پر ماتھے پر پرسوچ لکیریں تھیں۔ نورین 5 دنوں سے پھر اپنے والدین کے گھر تھی۔ ان کے بیچ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر پھر وہ 4-5 دن سے گھر واپس نہیں آیا، اور اس کی غیر موجودگی نے نورین پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ خود بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور پھر سے گھر واپس آ گئی تھی۔ ضیاء وہ نان میں سگریٹ پی رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایان سے بات کی تھی۔ وہ اسی متعلق سوچ رہا تھا جب حیدر صاحب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ضیاء نے گڑبڑا کر سگریٹ نیچے پھینکی۔ میں نے کہا تھا محبت کا بو کچھ دن میں اتر جاتا ہے، پھر تمہیں تمہاری پسند بوجھ لگے گی۔ کرسی پر بیٹھتے انہوں نے کس جانب اشارہ کیا تھا وہ جانتا تھا۔ وہ میری پسند نہیں، محبت ہے ڈیڈ، اور نہ وہ مجھ پر بوجھ ہے نہ کبھی ہوگی۔ ان کے سامنے بیٹھتا وہ بھی انہی کے انداز میں بولا تھا۔ انہوں نے ہم کو لمبا کھینچا تھا، پھر وہ وہاں اور تم یہاں کیوں ہو؟ ان کے سوال پر ضیاء نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں ڈیڈ، لڑکیاں کچھ عجیب ہوتی ہیں، میں اپنے دوستوں کو مسئلے مسائل میں مصروف تھا تو اسے پھر سے وقت نہیں دے پایا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک بنا بتائے میکے چلے گئی اور بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ضیاء نے منہ بسوڑتے کہا، منع تو وہ تم سے نکاح سے بھی کرتی رہی تھی، پر تم نے اسے زبردستی منا لیا تھا، جبکہ اب تو وہ بیوی ہے تمہاری۔ ایک اور طنز کیا ضیاء نے انہیں گھورا۔ ہاں، اور اب بھی منا لوں گا، بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دوں گا تاکہ دوبارہ جا ہی نہ سکے۔ وہ غصہ تھا۔ ابھی بھی منا لوں گا، تم نے 2 دن اور نہ منایا تو تمہاری ماں تمہاری دوسری شادی کروا دے گی۔ انہوں نے ضیاء کی سماعت میں بم پھوڑا۔ واٹ؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ حیران و پریشان تھا۔ مطلب یہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ تمہارے اور نورین کے درمیان خاموشی سے اس نے یہی تاثر لیا ہے، اور بقول اس کی نورین سے بات ہوئی ہے اور نورین تم سے خلا چاہتی ہے۔ حیدر صاحب اطمینان سے ضیاء کا اطمینان غارت کر گئے تھے۔ یہ سب فضول اور بکواس باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ، میں صرف ایان کی وجہ سے الجھا ہوا تھا۔ میں رات بھر گھر سے غائب رہا، اس میں ماما اس کے ساتھ مس بہیو نہ کریں اس لیے لینے نہیں گیا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا وہ کب تک مجھے مس نہیں کرتی، اس لیے رابطہ نہیں کیا۔ میں آج کل میں ایان کے مسئلے سے فارغ ہو کر وہیں جانے والا تھا۔ موم غلط بیانی کر رہی ہیں، اور ایک خلا کی بات تو نورین کبھی ایسا بول ہی نہیں سکتی، میں نہیں مانتا۔ وہ بھڑک اٹھا تھا۔ لفظ خلا نے دماغ ہلا دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کون سچا اور کون جھوٹا، پر تمہارے رویے اور تمہاری بیوی کے رویے سے تمہاری ماں کی باتیں سچی معلوم ہوتی ہیں۔ باقی تم سمجھدار ہو ضیاء حیدر، تم اب بچے سے جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ بم سا سمجھاتے اندر چلے گئے، جبکہ ضیاء نے غصہ ضبط کرنے کے لیے کرسی کو کیک ماری اور جیب سے فون نکالتے نورین کا نمبر ڈائل کیا۔ غصہ مزید بڑھا جب نورین نے دوسری بیل پر کال کاٹ دی۔ ضیاء نے دوسری بار ڈائل کیا تو دوسری بار بھی کال کاٹ دی۔ اسی طرح مسلسل کال کرتا رہا اور نورین کی جانب سے کال کاٹی گئی۔ اب اسے بھی معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ گھر سے باہر نکلا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی، لیکن موقع اور مناسبت کا مزید انتظار بات بگڑنے کا سبب بنتا۔ گاڑی نورین کے گھر کے باہر رکی۔ 2 سے 3 بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے نورین کی ماں کھڑی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، مجھے نورین سے ملنا ہے، ضیاء نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سلام کا جواب دیتی ایک طرف ہو گئی۔ ضیاء کو نورین کا کمرہ معلوم تھا۔ کمرے کا دروازہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نورین کو کھڑکی کی طرف صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ نورین کا رخ دوسری جانب تھا۔ سامنے چھوٹی سی کافی ٹیبل پر فون رکھا تھا۔ ضیاء نے جیب سے فون نکالتے نورین کا نمبر ڈائل کیا۔
تو حسب توقع فون بجتے ہی نورین نے فون کاٹ دیا، لیکن پلٹنے پر نگاہ دروازے پر کھڑے ضیاء پر پڑی، جس کے تاثرات سارتے اسے دیکھتے نورین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ فون کیوں کاٹ رہی ہو؟ یہاں کس کی اجازت سے آئیں؟ فون جیب میں رکھتے اس نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا تو نورین کھڑی ہوتی ہوئی، تم یہاں کیوں آئے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ وہ پھنکاری ضیاء کے ماتھے پر بل پڑا۔ نورین کی بلا وجہ کی بدتمیزی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ میرا دماغ مت خراب کرو ذوالنورین، اور ابھی اسی وقت میرے ساتھ سیدھے سے گھر چلو، وہاں بات کرنا، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ ضیاء نے آگے بڑھتے کہا تو نورین نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، خبردار میرے قریب مت آنا۔ اور کون سا گھر؟ ہاں تمہارا گھر، اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ واپس آؤں، میں تو تمہاری شکل ابھی۔ نورین نے اتنا ہی کہا تھا جب ضیاء نے اس کا بازو دبوچتے قریب کیا۔ بکواس بند کرو نورین، اس ڈرامے کا مطلب کیا ہے؟ جب سب ٹھیک ہو چکا تھا ہمارے درمیان۔ ضیاء گھبرایا تو نورین نے اسے دور دھکیلنا چاہا پر ناکام رہی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانکو زیادہ، تو اپنا سیاہ کردار دیکھ خود ڈر جاؤ گے کہ کس قدر گھٹیا ہو تم۔ نورین کے جملے کسی چابک کی طرح تھے۔ ضیاء کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، اب نہ جانے اس کی ماں نے اس کے سامنے کیا جھوٹ بولا تھا اور وہ پھر سے اسے بے اعتبار کرتی، اس پر نئے الزام ڈال رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ جب خود پر اعتبار کی بات آئی تو ضیاء نے اسے کتنا اعتبار سونپا تھا۔ اس نے مشتعل سا ہو کر نورین کا بازو جھٹکا، کیا گھٹیا پان کیا میں نے؟ ہاں جواب دو، کیا کیا میں نے؟ نورین کا جبڑا دبوچتے وہ گرایا جب نورین نے پوری طاقت لگا کر ضیاء کو خود سے ایک قدم دور کیا۔ اچھا اتنی معصومیت، تمہارا کردار اس قدر گندا ہے کہ بیان کرتے میری زبان گندی ہو جائے، تم ایک لڑکی باز گھٹیا گندے ثانی۔ نورین نے چلاتے اتنا کہا کہ ضیاء کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر قفل لگا گیا، وہ زمین پر گرتی پر ضیاء نے اگلے لمحے ایک بار پھر اس کا بازو دبوچتے اسے اپنے مقابل کیا۔ نورین کا دماغ سن ہو چکا تھا، کئی لمحے سنبھلنے میں لگے، پھر کئی لمحے یقین کرنے میں کہ ضیاء نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اگر ایک لفظ تم نے اپنی زبان سے مزید کہا تو میں چھوڑو نورین کو۔ نورین کا باپ جو نورین کا چیخنا سن کمرے میں آیا تھا، ضیاء کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو خون کھولنے لگا۔ کتنا اچھا سمجھتے تھے وہ ضیاء حیدر کو، اور وہ کیا نکلا تھا؟ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ نورین کو پیچھے کرتے ضیاء کے مقابل آتے چلائے۔ ضیاء نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے برداشت کی حدوں کو چھوتے خود پر ضبط کے پہاڑ بٹھائے۔ اپنی بیٹی کی زبان سنتے تو یقیناً ایک کی جگہ دو آپ لگاتے۔ اس سے پوچھیں ہوا کیا ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ ضیاء نورین کو خونخوار نظروں سے دیکھتے گرایا، کیوں ضیاء حیدر؟ سننے میں اتنا برا لگ رہا ہے تو وہ عمل کرتے وقت تمہاری غیرت کہاں رہ جاتی ہے؟ ہوش میں آتے نورین روتی ہوئی چیخی تو ضیاء نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا، پر نورین کے باپ نے ضیاء کو پیچھے دھکیل لیا۔ میرے کردار کے بارے میں کچھ بھی بکواس کرنے سے پہلے یاد رکھنا نورین، ان الفاظ کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ ضیاء کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ نورین کی ماں پریشان ہوئی تھی، وہ تو ویسے ہی ایک ہفتے سے نورین کو گھر دے کر پریشان تھی، پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ اب معاملہ مزید بگڑتا دیکھ انہوں نے اپنے شوہر کو درمیان سے ہٹانے کی کوشش کی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان نہ پڑے، پر باپ ہوتے وہ پیچھے ہٹنے کو راضی نہ تھے۔ اور میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے طلاق چاہیے تم سے۔ نورین نے سب کی سماعتوں پر بم پھوڑا، پیروں تلے زمین تو ضیاء کے بھی کھسکی تھی، وہ کچھ بھی سمجھنے سے کہتا، تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا؟ جب تم میری نہیں تھی میں نے تمہیں تب نہیں چھوڑا اور اب چھوڑوں گا؟ اچھا گمان ہے، پر انتہائی گھٹیا اور بیکار، لیکن تمہارا منہ ضرور توڑ دوں گا۔ دانت پیستے وہ ایک بار پھر آگے بڑھا جب نورین کے باپ نے اسے پھر سے پیچھے دھکیل دیا۔ بابا بیچ میں سے ہٹیں، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں ضیاء حیدر جیسے لوگوں کی اکڑ کب تک باقی رہتی ہے۔ ٹیبل سے فون اٹھاتے موبائل سے کچھ تلاشتے آگے آئی اور ایک ویڈیو آن کرتے ضیاء کے سامنے کر دی۔ وہ جو شدید غصے کے عالم میں تھا ویڈیو کو دیکھتے پتھرا گیا، پھر اگلے لمحے آنکھیں میتے چہرہ دوسری جانب کر لیا، جبڑے اتنی سختی سے بھینچے کہ ان کے بھینچنے کے آواز وہاں موجود سب کو آئی۔ نورین کے ماں باپ بھی شوق ضیاء کو دیکھ رہے تھے، ویڈیو پر ان کی بھی نظر پڑی اور شرم کے ساتھ تلے وہ بھی نظریں پھیر گئے۔ کیا ہوا ضیاء حیدر؟ اپنی ویڈیو نہیں دیکھی جا رہی؟ کبھی سوچا نہیں ہوگا نا کہ پرائیویٹ روم کی ویڈیو میرے پاس بھی آ سکتی ہے، گھر میں ایک رہے گی اور بائی تو ہزار، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ ضیاء پہلی بار قوت سے دھاڑا کہ ایک پل کے لیے نورین سہم گئی۔ تم نہیں جانتی نورین تم نے کیا کیا، تم پچھتاؤ گی، تم نے آج یہاں سے اپنی جگہ کھو دی۔ اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے اس قدر سرد لہجے میں بولا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود نورین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ تمہیں نہیں پچھتائے گی میری بیٹی، بہت افسوس ہوا مجھے اپنے فیصلے پر ضیاء حیدر، سب جانتے ہوئے بھی کہ میری بیٹی تم میں انوالو نہیں۔ میں نے تمہارے دوست کی منتوں پر اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی اور اپنے بھتیجے پر تمہیں فوقیت دی، پر تم تو وہ لب بھینچ گئے، پتھر بنی۔ آنسو بہتی نورین کو سب سینے سے لگایا۔ ضیاء نے ایک خالی نظر نورین کے چہرے پر ڈالی، وہ پلٹنے لگا تھا جب نورین کے باقی انکشاف پر ضیاء جو دل بے اختیار مٹھی میں آیا۔ جلد تمہیں خلا کی نوٹس مل جائیں گے، میری بیٹی کی اولاد پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، کیا نورین پریگننٹ تھی؟ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید یہ ضیاء حیدر کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی، لیکن وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا، اسی لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سرخ ہوتی آنکھیں جھلک پڑی، اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ گاڑی کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اگلے چند لمحوں میں گاڑی پوری رفتار سے نورین کے علاقے سے باہر نکلی۔ سڑک پر آتے ضیاء نے زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا اور پھر مسلسل مکے مارتا گیا، یہاں تک کہ ہاتھ کی پشت زخمی ہو گئی۔
دفعہ اسٹیئرنگ وہیل پر ماتھا ٹکاتے سے سب پڑا۔ وہ ایک ہفتے سے اس لیے مطمئن تھا کہ اسے معلوم تھا نورین کو وہ منا لے گا، یا نورین کو خود احساس ہوگا اپنی بے تکی حرکت کا۔ کچھ وہ احیان کی وجہ سے نورین کو سپیس دے گا، پر معاملہ اس قدر بگڑا ہوا ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ نورین کے جملے اس کی جان نکال رہے تھے۔ گاڑی میں کسی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ نورین کے الفاظ نہیں بلکہ دہکتا ہوا تیزاب تھا جس نے ضیاء حیدر کے دل کو ختم کر دیا تھا۔ کیا نکاح کے بعد اس کی غربت میں نورین کو یہ احساس نہیں ہوا وہ کس کردار کا مالک ہے؟ اگر اعتبار نہیں تھا تو ایک بار اس سے پوچھ لیتی۔ سسکتے اچانک اس کے آنسو تھمے اور چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ وہ جانتا تھا یہ سب کس نے کیا۔ یہ تکلیف بھی بے انتہا تھی کہ اس کے اپنے اس قدر گر گئے تھے۔ دونوں طرف سے تکلیف دینے والے اپنے ہی تھے جنہیں بدلنے میں وہ تکلیف تک نہیں دے سکتا تھا۔ گاڑی واپس سٹارٹ کرتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی۔ باران کے بعد سے فارغ ہو کر وہ اپنے گھر لوٹا تو بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، پر گھر میں قدم رکھتے ہی تھکن فوراً دور ہوئی کہ لان میں ہی زرمش اور محمل کو کھیلتے دیکھا۔ وہ بھی یاسمین کے کف چڑھاتا انتق آیا۔ ڈیڈی! محمل بھاگتی ہوئی ان کے قریب آئی تو زاویہ نے اسے گود میں اٹھاتے سینے سے لگا لیا۔ محمل کو پیار کرتے زرمش کی جانب دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، ہلکے پیلے رنگ کے برانڈیڈ شلوار قمیض میں سادہ سی خوبصورت۔ زاویہ نے دوسرے ہاتھ سے بائیں وسیع کرتے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو زرمش اسی لمحے محمل کی طرح دوڑتی اس کے سینے میں آ سمائی۔ زاویہ نے اس کے گرد بازو باندھا۔ زرمش سینے پر ٹھوڑی ٹکاتے زاویہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب زاویہ نے بہت اچانک اس کی چمکتی پیشانی پر لب رکھے، زرمش گہرا مسکرائی۔ خیریت؟ اتنا مسکرایا جا رہا ہے کہ حسین لگ رہا ہوں؟ زاویہ نے آنکھیں چھوٹی کی اشارے سے پوچھا۔ حسین لفظ بہت محدود ہے، کچھ جذبات انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ زرمش کے الفاظ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی خوبصورت تھے۔ ڈیڈی نیچے اتاریں۔ محمل کی ٹانگ ہلانے پر زاویہ نے اسے گود سے اتارا تو زرمش بھی محمل کے پیچھے جانے لگی، پر زاویہ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بہت بدلی لگ رہی ہو مسز، کچھ معصوم اور شرمیلی سی، وہ شیرنی سی وائلڈ کیٹ کہاں گئی؟ میں مس کر رہا ہوں اسے، زرمش کی کمر کے گرد اثار کے اتنے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ مجھے بھی یہ لگتا ہے میں بدل رہی ہوں، اور جانتے ہیں یہ بدلنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، دنیا حسین لگ رہی ہے، زرمش نے صدق کے دل سے کہا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ زاویہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے زندگی کے بہت سال کاٹنے کے بعد یہ جانا کہ خود مختاری یا بہادری سے کہیں زیادہ حسین احساس کوئی ننھی چڑیا بن کر اپنے چڑے کی پناہوں میں رہنے کا ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہونے سے زیادہ شوہر کی پشت پر چھپ کر زندگی جینے میں الگ مزہ ہے۔ میں سب سے چھپ جانا چاہتی ہوں زاویہ، میں چاہتی ہوں مجھے صرف آپ دیکھیں اور میں صرف آپ کو دیکھوں۔ یہ دنیا بہت غلیظ ہے، میں اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتی، نہ چاہتی ہوں یہ دنیا مجھے دیکھے۔ کہ پہلے جیسی یہ دنیا مجھ سے پیش آتی تھی تب میں بھی اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا پیش آتی تھی۔ اور جب میری زندگی میں ایک خوبصورت موڑ آیا تو کیا مجھے اب پرسکون رہنا چاہیے یا جاہل عورتوں کی طرح ہر وقت چیختے چلاتے رہنا چاہیے؟ میں خوش اور پرسکون ہوں تو اب اپنے رویے سے یہی ظاہر کروں گی کہ فضول میں چیخوں چلاؤں۔ وہ نم دیدہ لہجے میں مگر شرارت سے مسکرا کر بولی، تم محفوظ ہی ہو، میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، جو دیکھے گا اس کی آنکھیں سلامت نہیں رہیں گی۔ زاویہ نے اس کی رخسار کی پشت پر اپنے ہاتھ سے سہلایا تو زرمش مسکراتے چہرہ جھکا گئی۔ میری زندگی میں آپ کے اور محمل کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے زاویہ، وہ جیسے اس کی اہمیت جتا رہی تھی۔ نہیں، ایک رشتہ ہے، اور ایک رشتے سے کئی رشتے نکل آئیں گے۔ تعجب کی بات ہے تم نے یہ جاننے کے باوجود کہ تمہاری ایک جڑواں بہن ہے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ زاویہ نے انارہ کا سوچتے کہا۔ انارہ اس کی سگی بہن تھی، پھر انارہ سے باران اور باران کے بچے اور بہن بھائی۔ زرمش کا بھی ایک خاندان نکلنے والا تھا، لیکن بابا نے مجھے بتایا تھا وہ مر گئی ہے۔ زرمش روان سی ہوئی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ زرمش نے حیرت و تجسس سے پوچھا۔ زاویہ نے چونکتے زرمش کو دیکھا۔ ابھی وقت نہیں آیا حقیقت بتانے کا۔ زرمش کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے وہ زرمش کے کان کے قریب جھکا۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا خاندان ہے تمہارا جیسے کہ شایان، پھر ہیرا، پھر جبرائیل، پھر ابھی وہ مزید بولتا جب زرمش نے زور سے مکہ زاویہ کے بازو پر جڑا۔ دکھنے میں سوکھی ہو ورنہ اچھی خاصی جان ہے تمہاری مردانہ ہاتھوں میں، زاویہ نے مصنوعی بازو سے لاتے کہا جب زرمش نے دوسرے بازو پر مکہ مارا۔ مردانہ ہاتھ کس کو بولا؟ بھنویں پیٹتے زرمش نے بازو چڑھائی۔ اوئے میری ماں، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، زاویہ نے خالصتاً نازک لڑکیوں کے انداز میں کہا تو زرمش نے زوردار قہقہ لگایا اور پھر ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے نمی چھلکنے لگی اور زاویہ اسے یکٹک دیکھے گیا۔ واقعی زرمش نے صحیح کہا تھا، بعض احساسات الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے، وہ اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس لمحے اسے زرمش کا ہنسنا لگ رہا تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی پیمانہ ہوتا جس سے وہ اپنی بڑھتی محبت کو ناپ سکتا تو ضرور ناپتا، پر یہ جذبات کسی بھی پیمانے سے بالا تر تھے۔ وہ بس اتنا جانتا تھا اس لڑکی کا ہنسنا، اس کی خوشی اور رونا زاویہ میں راج خانزادہ کی تکلیف بن گئی تھی۔ گھور کیوں رہے ہیں؟ ہوش میں آتی وہ زاویہ کی مستقل نظروں پر خود میں سمٹی۔ شکر کر ہوں میرے 10 بچے ابھی اس دنیا میں نہیں آئے
ورنہ تمہاری ہنسی سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ وہ مذاق اڑاتا فوراً اندر بھاگا تھا۔ زرمش کو پہلے تو سمجھ نہ آیا، لیکن سمجھ آتے ہی وہ چیختی زاویار کے پیچھے بھاگی۔ زاویار فریش ہو کر روم سے باہر نکلا تو زرمش کو لون کے صوفے پر بیٹھا پایا۔ کھانا لگاؤ یار، بھوک لگ رہی ہے۔ وہ سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا، سین فولڈ کرتے زرمش کے سامنے آیا۔ آج ہم باہر ڈنر کریں گے۔ زرمش نے چھوٹی سی ناک پھلاتے کہا۔ زاویار نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ 2-3 دن میں تنخواہ مل جائے گی، پھر انشاءاللہ چلیں گے۔ ابھی مہینے کا آخر ہے، ہاتھ تھوڑا تنگ ہے۔ اس نے اپنی داڑھی کھریدتے مصنوعی افسوس سے کہا۔ زرمش جو اس کے اندر بھاگ کر دروازہ لاک کرنے پر غصہ تھی، زاویار کی بات سنتے ترچھی نظروں سے زاویار کو گھورا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے ہیں، پھر میں اور محمل جا رہے ہیں۔ زرمش گردن اکڑا کر کھڑی ہوئی تو زاویار کے راستے میں حائل ہوا۔ اور آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زاویار نے کلائی پکڑتے منموہنے چہرے کو قریب کیا۔ اپنے کنجوس شوہر کی جیب سے چرائے تھے۔ ایک آنکھ دباتی وہ زاویار کو ہنسنے پر مجبور کر کے، اس چوری کی سزا سود سمیت آپ کا شوہر آپ کو آج رات دے گا۔ کان کے پیچھے بال لڑستے وہ معنی کے لہجے میں بولا تو زرمش نے ہاتھ کا مکہ بنا کر زاویار کے سینے پر مارا۔ ڈیڈی، محمل ریڈی ہے۔ پیچھے محمل کی آواز سنتے وہ دونوں دور ہوئے تھے۔ زاویار نے محمل کو گود میں اٹھایا اور زرمش کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمبی اور مزیدار ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایک فیملی ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ درمیانی ٹیبل سنبھالتے زاویار نے مینیو کارڈ زرمش کے سامنے کیا تو زرمش کنفیوز اور نروس ہوتے مینیو کارڈ کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ زاویار نے دلچسپی سے دیکھا۔ زاویار، یہ کیا چیز ہے؟ نام کچھ عجیب تھا۔ زرمش نے آگے جھکتے رازداری سے پوچھا۔ یہ کریب ہے۔ زاویار نے بھی اسی طرح رازداری سے جواب دیا۔ محمل نے دیکھتی منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ چھی، اس کو چھوڑیں، یہ کیا ہے؟ اب وہ دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ زاویار نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کرتے اس ڈش کے نام کو دیکھا۔ میری جان، آپ سی فوڈ کا مینیو کھول کر بیٹھی ہیں، اگر میں نام بتاتا رہا تو آپ بھاگ جائیں گی۔ زاویار کی بات پر لب میتے زرمش نے مینیو کارڈ کا دوسرا حصہ کھولا۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم مجھے کھا لو یار، ٹرسٹ می، ان سب سے زیادہ ٹیسٹی ہوں۔ مینیو کارڈ کی طرف اشارہ کرتے وہ جس قدر دلکشی سے بولا کہ بے اختیار زرمش کھلکھلائی۔ مجھے یہ کھانا ہے، یہ نام اچھا ہے۔ زرمش نے ایک چائنیز ڈش کے نام پر ہاتھ رکھتے حتمی کہا۔ زاویار نے اس ڈش کا نام دیکھا، پھر اسواد میں سا لایا۔ چکن ٹکا ود ایکسٹرا اسپائس، 1 پیزا، چکن فرائیڈ رائس ود منچورین، اور یہ آخر میں زاویار نے مسکراتے زرمش کی بتائی ڈش پر ہاتھ رکھا۔ ویٹر لے کر چلا آیا۔ زرمش زاویار کو دیکھنے لگی۔ اس نے وہی سب چیزیں آرڈر کی تھی جو لاسٹ نائٹ زرمش نے اسے بتائی تھیں، جس میں پزا اضافی تھا کیونکہ وہ محمل کی پسند تھی۔ کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے، اس دوران محمل کی باتوں پر مسکراتے رہے۔ وہ تینوں ایک مکمل فیملی کپل لگ رہے تھے، جبکہ 2 ٹیبل چھوڑ کر آگ اگلتی آنکھیں نہیں پاتی۔ تم کھا کیوں نہیں رہی؟ ایک سیب، ایک 40 سالہ ویل ڈریسڈ آدمی نے سبرینا کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ضبط سے آنکھیں پھیر گئی۔ وہ باسل کے ساتھ US میں تھی جب ایک پارٹی میں اس کی ملاقات بنسن کسی دوسری کمپنی کے ڈائریکٹر سے ہوئی۔ وہ چند دن اس کی گرل فرینڈ رہی اور باسل کو چھوڑ دیا کہ مزید باسل کا ظلم برداشت سے باہر تھا۔ بنسن سے شادی کا ارادہ تھا، لیکن اسی دوران اس کی پاکستانی 7 اسٹار کمپنی کے CEO بہرام ملک سے ملاقات ہوئی۔ وہ پہلی نظر میں اس پر فریفتہ ہوا تھا اور ڈائریکٹ شادی کی پیشکش کی تھی۔ یہ سبرینا کے لیے گولڈن آفر تھی، کیونکہ جس شخص نے پیشکش کی تھی وہ زاویار سے دولت میں شانہ بشانہ تھا۔ پر اب اس کے ساتھ ڈنر کے دوران وہ زاویار کو ایک بچی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی پریشان ہوئی تھی۔ بچی کو وہ پہچان گئی تھی کہ وہ محمل ہے، پر وہ لڑکی، ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بلا کی حسین معلوم ہوئی۔ وہ بار بار بلش کر رہی تھی اور زاویار کا مسکرا کر اسے محبت سے دیکھنا بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ پہلی بار زاویار کو دیکھتے اسے اپنے شدید قسم کے نقصان کا اندازہ ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر چکی تھی، اور زاویار تو اس سے محبت کرتا تھا، کیسے اسے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ 1 منٹ بہرام، I will be back، وہ مسکرا کر کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور زاویار کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جی، ہم دوسرے ویٹر کو آرڈر دے چکے ہیں۔ سبرینا اچانک ان کی ٹیبل پر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں مستقل زاویار پر تھیں۔ زاویار نے چونک کر اسے دیکھا، پر نظروں میں محبت، نفرت، حقارت کی اس طرح کا جذبہ نہیں تھا۔ کسی انجان لڑکی کا یوں ٹیبل پر آنا، پھر زاویار کو دیکھنا زرمش کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ جبھی جلتے بھونتے کہا، ہاں ہم آرڈر دے چکے ہیں۔ محمل نے بھی تائید کی۔ تو سبرینا نے نظر پھیر کر محمل کو دیکھا۔ آنکھیں اچانک یکدم نم ہونے لگیں، نگاہیں بھٹک کر زرمش پر گئیں تو خون کھولنے لگا۔ یہ حسین فیملی تو اس کی تھی جس پر یہ لڑکی حق جمائے بیٹھی تھی۔ میں کوئی ویٹرس نہیں ہوں، نفرت سے زرمش کو دیکھتے دانت پیستے جواب دیا۔ آپ کے کپڑوں سے، زرمش بول رہی تھی جب سبرینا دھیمے لہجے میں گھرائی۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، انگلی اٹھاتے ہوئے اس انداز میں بولی جیسے ابھی زرمش کو مار دے گی۔ جب زاویار اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور زرمش اور محمل کو باہر چلنے کا اشارہ کیا، سر اینی پرابلم، انہیں اٹھتے دیکھ مینیجر فوراً اس کے پاس آیا۔ سبرینا زاویار کے اچانک اٹھنے پر خود بھی الجھی۔ کسی کو اچھے سے سرو کرنے سے پہلے آپ کو اپنے ہوٹل کا انوائرمنٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی 3rd کلاس
تھرڈ پرسن آ کر آپ کی فیملی کو ڈسٹرب کر دے، جیسے یہ لیڈی۔ زاویار کے کہنے پر مینیجر شرمندہ ہوتے سبرینا کو دیکھنے لگا، جو یک ٹک نم آنکھوں سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ ریئلی سوری سر، پلیز ٹیک اے سیٹ۔ اب کوئی ایشو نہیں ہوگا میم، آپ پلیز یہاں سے جائیں، دوسروں کو ڈسٹرب مت کریں۔ مینیجر نے زاویار کو خوش آمد کرتے سبرینا کو جانے کا کہا۔ سبرینا اس بات میں سر ہلاتی پلٹی اور ہوٹل سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مینیجر نے پھر گزارش کرتے بیٹھنے کا کہا تو زاویار بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی کون تھی زاویار؟ زرمش نے الجھن پوچھا۔ میری ایکس وائف۔ زاویار کا لہجہ سادہ تھا، وہ اب واپس زرمش کو دیکھتے مسکرانے لگا تھا۔ زرمش نے گہری سانس لیتے زاویار کو گھورا۔ اگلی بار آپ کی آنکھوں اور پٹی باندھنی پڑے گی۔ کچھ دیر بعد ڈنر سرو ہوا تو زاویار نے زرمش کی آرڈر کردہ ڈش اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ سلاد کے ہرے ہرے پتے خوبصورت انداز میں کاٹے گئے چقندر، سرخ بینز، بلو انگور اور کچھ مزید سبزیاں دیکھ زرمش کا منہ بگڑا تھا۔ یہ وہی ہے جو آپ نے آرڈر کیا تھا؟ زاویار نے کنسیڈ کیا۔ یہ تو کچی سبزیاں، میں بکری تو نہیں ہوں۔ اور ایک منٹ، زرمش نے کچھ سوچتے فوراً مینیو کارڈ کھولا اور اس ڈش کی قیمت دیکھتے آنکھیں پھیلائے زاویار کو گھورا۔ یہ کچی سبزیاں 2500 کی ہیں، استغفر اللہ، یہ سلاد میں 100 روپے میں تیار کر سکتی ہوں۔ زرمش کا صدمے سے برا حال تھا۔ زاویار سے اس کی باتیں سنتا محمل کو پیزا سرو کر رہا تھا۔ محمل بھی ہنستے ہوئے زرمش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں واقعی دلچسپ اور سادہ تھی۔ اچھا اب حیرت چھوڑو، کھانا کھاؤ۔ زاویار نے تکے کا ایک ٹکڑا توڑتے منہ میں ڈالا۔ زرمش نے ایک نظر تکے کو دیکھا، پھر اپنی سامنے رکھی سلاد کو۔ مجھے یہ نہیں کھانا زاویار، مجھے تکہ کھانا ہے۔ وہ ڈش آگے کھسکاتے منہ بسورتے کہا تو زاویار نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے تکہ بوٹی کی ڈش اس کے سامنے کر دی۔ وہ دونوں اب ایک ہی پلیٹ سے کھا رہے تھے۔ ایک بھرپور ڈنر کے اختتام کے بعد وہ گھر لوٹے۔ زاویار کے ارادے آج نیک بالکل نہیں تھے، پر آج محمل ضد کر کے ان کے ساتھ ان کے درمیان سوئی تھی۔ زاویار بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے موبائل پر ای میلز چیک کر رہا تھا اور محمل زرمش کے سینے پر سر رکھے اس سے لپٹی سو رہی تھی۔ زرمش بھی گہری نیند میں تھی۔ موبائل پر کام فارغ کر کے زاویار بستر پر لیٹا اور تکیے پر کونی ٹکاتے سر بلند کرتے زرمش کو دیکھنے لگا۔ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، بس وہ اتنا جانتا تھا زرمش کا مقام اور اس کی محبت دن بدن اس کی روح میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے لازم ہو گئی تھی۔ وہ صرف شکل کی خوبصورت نہیں تھی، وہ کردار کی بھی حسین تھی، اس کی خواہشات بھی حسین تھیں اور انداز بھی حسین تھا۔ یا اللہ، میں اس لڑکی سے بہت خوش ہوں، میں اسے راضی ہوں، مجھے جنت میں اپنی ہمسفر یہی چاہیے۔ زرمش کا ماتھا چومتے اس نے دل کی گہرائی سے دعا کی اور پھر زرمش کا سر بلند کرتے نیچے سے تکیہ سرکاتے اپنا بازو رکھ لیا اور قریب ہوتی اس طرح زرمش کی کمر کے گرد بازو کا حصار کھینچا کہ زاویار اور زرمش کے درمیان محمل ایک خول میں سمٹ گئے۔ محمل کے سر کو چومتے وہ آنکھیں موند گیا۔ کمرے میں گوپن اندھیرا تھا، صرف ایک سرخ رنگ کا جلتا شعلہ دہک رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، یوں لگا جیسے کسی نے اندھیرے کار سے پتھر سرکایا ہو۔ پھر کمرے کی لائٹس روشن ہوئی تو وہ آنکھیں مید گئی تو وہاں ریسٹورانٹ سے بنا بتائے باہر نکل گئی۔ یہ غلط حرکت تھی سبرینا، بہرام نے کمرے کا دروازہ بند کرتے کہا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا تھا۔ سبرینا نے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ ایش ٹرے میں مچلی اور بیڈ پر سر گرا دیا۔ کئی آنسو آنکھوں سے نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ وہ اب تک انہی کپڑوں میں تھی، لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور جینز میں، جبکہ بہرام اپنی بلیک سلک کے گاؤن میں ملبوس تھا۔ مجھے وہاں گھٹن ہو رہی تھی، اس کی آواز کرلائی ہوئی تھی زاویار خانزادہ کو دیکھ کر۔ ویسے تمہارا پچھتاوا بنتا تو ہے، ٹھیک ٹھاک بنتا تھا، لیکن سچ کہتے ہیں کہ جب دل پر گمراہی کی مہر لگ جائے اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو انسان سونا ٹکرا کر زنگ آلود گلے سڑے پیتل سے اپنا دامن بھر لیتا ہے۔ بہرام نے گویا جلدی پر تیل ڈالا۔ میں اسے دیکھ کر تکلیف میں نہیں ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کس کے ساتھ ہو، مجھے صرف اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی جب بہرام اس کے سر کے قریب بیٹھا اور سبرینا کی گردن پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ سبرینا کو اچانک خود سے گھن آئی، وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ سبرینا، اب تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، مجھے نہیں لگتا تمہیں کسی کی وجہ سے ہمارے یہ مومنٹس خراب کرنے چاہیے۔ سبرینا کا ہاتھ کھینچتے وہ اسے قریب کر چکا تھا۔ سبرینا نے اسے خود سے دور کیا۔ نہیں بہرام، میں اب ٹیشو پیپر نہیں بن سکتی، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ وہ چیخ اٹھی تو بہرام نے ناگواری سے دیکھا۔ میں نے تمہیں شادی کی ہی پیشکش کی تھی، کچھ ڈیلز ہو جائیں پھر نکاح کر لیں گے، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ بہرام نے اس کے دوبارہ قریب ہونا چاہا پر سبرینا پیچھے ہو گئی۔ نو، مجھے جلدی ہے، جب تک مجھ سے نکاح نہ ہو میرے قریب مت آنا، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ اتنی راتیں میرے ساتھ گزارنے سے پہلے نکاح کا خیال نہیں آیا؟ یا بنسن اور باسل کے ساتھ ان کے بستر پر جاتے خیال نہیں آیا؟ جبکہ وہ تو تمہیں ایز اے ٹیشو پیپر ہی یوز کر رہے تھے، اور میں جب کہہ رہا ہوں میں نکاح کروں گا تو نخری کر رہی ہو۔ بہرام کا لہجہ اچانک حقیر ہوا تھا۔ سبرینا زمین پر بیٹھتی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ بہرام نے چند لمحے اسے روتے دیکھا پھر کمرے سے نکل گیا۔ زاویار، وہ سسکتے سسکتے اسے پکار رہی تھی۔ وہ جو اپنے پنجرے سے اڑنے نکلی تو احساس ہوا کہ وہ تو کبھی قید تھی ہی نہیں، وہ تو ایک محفوظ دائرہ تھا جو اس نے چھوڑ دیا تھا اور پھر واپس وہی دائرہ بنانے میں بہت سی چیلیں اسے نوچ چکی تھی۔ مجھے واپس اپنا لو، وہ فریاد کر رہی تھی۔
وہ سمجھتی تھی زویار اس کے عشق میں اب تک مبتلا ہے. یہی وجہ تھی وہ چاہ کر بھی زویار کی جانب جھکی نہیں تھی کہ وہ خود دوبارہ اسے اپروچ کرے گا، لیکن آج اس کے ساتھ کسی اور کو دیکھ سب ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اور وہ تمام رات سسکیوں اور خسارے پر ماتم میں گزری تھی. اگلی صبح ملازمہ کے دروازے پر دستک دینے سے اس کی آنکھ کھلی. رات وہ فرش پر ہی سوئی تھی. جب اٹھی تو ہاتھ میں ہکڑ پن محسوس کرتے تکلیف سے کرائی سے زیادہ سگریٹ نوشی کے باعث سر گھوم رہا تھا. میم بہرام سر کہہ رہے ہیں کچھ دیر میں قاضی آ جائے گا، اب نکاح کے لیے تیار ہو جائیں. ملازمہ نے کہا تو وہ خالی دماغی سے اس بات میں سر ہلاتے کھڑی ہوئی. قدم بے اختیار لڑکھڑائے. اب جب نکاح ہو رہا تھا تو وہ خوش نہیں تھی، پر یہ نکاح ضروری تھا. اگر اسے واپس زاویار خانزادہ کے نکاح میں جانا تھا تو علالہ ضروری تھا. میں تمہیں واپس پا لوں گی زاویار، میرے پاس اب بھی ایک ہتھیار موجود ہے، تمہاری اور میری محبت کی نشانی محمل. وہ نم لہجے میں کہتی مسکرائی. تم سبرینا کو شاید قبول نہ کرو، پر تمہیں محمل کی ماں کو قبول کرنا پڑے گا، ورنہ میں تم سے محمل کو چھین لوں گی. وہ نفرت سے گویا ہوئی، پھر فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ نکاح کے لیے تیار تھی. کچھ دیر میں اس کا نکاح بہرام سے ہو گیا. وہ خوش تھی. بس ایک بار وہ زاویار کو رضامند کر لیتی، پھر وہ بہرام سے طلاق لے لیتی. وہ مسکراتے بیڈ پر بیٹھی تھی جب بہرام کمرے میں داخل ہوا. اب خوش ہو؟ بہرام کے سوال پر وہ دلکشی سے مسکراتے بہرام کے مقابلے بہت زیادہ انتہائی مسرت سے کہا، تمہارے کردار کو فراموش کر کے تم سے نکاح کیا میں نے. آنکھوں دیکھی مکھی نگلی ہے، اسے تم میری محبت کا اندازہ لگا سکتی ہو. سبرینا کے بال کان کے پیچھے کرتے محبت کا یقین دلایا، پر الفاظ اس قدر کڑوے تھے کہ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی. یاد رکھنا سبرینا، میں زاویار خانزادہ نہیں ہوں. اگر پھر سے تمہارے کردار میں کوئی جھول پایا یا مجھ سے دغا بازی کی کوشش بھی کی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، تمہاری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کسی فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ سبرینا نام کی عورت کو آخر زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا. بالوں کو مٹھی میں جگڑتے وہ سختی سے بولا تو سبرینا آنکھیں میر گئی. بہرام مجھے درد ہو رہا ہے، سبرینا نے کراتے کہا. کچھ درد بھی باعث لذت ہوتے ہیں. خیر میں آج خوش ہوں. بتاؤ منہ دکھائی میں کیا چاہیے؟ بہرام نے بالوں کو نرمی سے سہلاتے سبرینا کی رخسار کو ہاتھ سے مسلا. سوچ لیں، جو میں مانگوں گی دیں گے؟ بہرام کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک ادا سے بولی. وعدہ رہا، جو تمہارے منہ سے نکلا وہ تمہارا. سبرینا مسرت سے مسکرائی، پھر بہرام کے گال پر لب رکھے. لب سے رکھتے بہرام کی گردن تک گئے تو بہرام نے کمر سے تھامتے اسے مزید قریب کیا. سوچ لیں بہرام، ہو سکتا ہے آپ کی استقامت سے استطاعت سے باہر ہو وہ چیز، وہ جیسے دھیرے دھیرے بہرام کو سلگا رہی تھی. بہرام نے خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھا. تم مانگو تو صحیح. وہ جیسے بزید ہوا. مجھے میری بیٹی محمل چاہیے. بہرام جو سبرینا کی گردن پر جھکنے لگا تھا چونکہ چہرہ پیچھے کیا اور سبرینا کو دیکھا. کہا تھا نا نہیں دے سکتے. بہرام کو چپ دیکھ سبرینا نے روٹھے پن سے کہا. اب بہرام کی دھمکی سن زاویار کا خیال تو مدھم پڑنے لگا، مگر اس کا جینا تو آرام کیا جا سکتا تھا، اس کا سکون تو غارت کیا جا سکتا تھا. وہ سچ مچ ایک گمراہی میں ڈوبی سر کچلی ناگن تھی. مل جائے گی، بہرام نے یقین سے کہتے سبرینا کو اپنی آغوش میں لے لیا. اسے اب بہرام کا چھونا بھی گھناؤنا لگ رہا تھا. وہ جب وہ اس کے نکاح میں تھی کیونکہ دل میں خیال پھر بھی زاویار کا ہی تھا، کیونکہ اس کا اصل یہی تھا. وہ لوگ دلشیر مینشن چلے آئے. پورا ایک ہفتہ گزر گیا. رحم ان دنوں نعمان علی کے پاس رہنے گئی تھی. 4 دن رہنے کے بعد ایان اسے واپس لینے گیا تھا. نعمان علی اب اس سے نارملی بات کرتا تھا، مگر نعمان علی کی بیٹی نے اسے بات کرنا پوری طرح بند کر رکھا تھا، اسی لیے رستے بھر خاموشی چھائی رہی. وہ رحم کو گھر چھوڑ کر باہر گیا تو رات کو لیٹ واپسی ہوئی تھی. اسے ڈائننگ ٹیبل پر باران، انارہ اور ایلفی نظر آئی جبکہ وہ کہیں نہیں تھی. اس کے پوچھنے سے پہلے ایلف نے مطلع کر دیا کہ رحم کے سر میں درد ہے تو وہ میڈیسن لے کر سوئی ہے، اسی لیے کسی نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا. برسوں بعد دلشیر مینشن میں خوشگوار ماحول میں سب نے مل کر ڈنر کیا تھا. وہ باران کے پہلو میں ہی بیٹھا رہا، اس لیے باران بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا. انارہ بار بار آنکھوں میں اس کے مسکراتے چہرے کی نظر اتارتی رہی. ڈنر کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. وہ اپنے کمرے میں آیا تھا. ایلف نے رحم کا تمام سامان یہاں سیٹ کروا دیا تھا. ایان نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد سونے کی بھی کوشش کی. پتہ نہیں کس قسم کی بے چینی تھی جو جان کا آزار سی بن گئی تھی. بار بار اس طرف جو خیال دل میں آئے اسے بے ناب کی مچھلی کی مانند تڑپا رہا تھا. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. پورا کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا اور بستر پر کانٹے سے اگائے تھے. آخر وہ جھنجلا کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر ایلف کے کمرے تک آ کر قدم رکھے. اس نے دروازے پر دستک دی تو ایلف باہر آئی اور اسے دیکھ کر معنی خیز مسکرائی. کیا بات ہے، آپ کا کیوں آدھی رات کو بھٹک رہے ہیں؟ ایلف نے اسے چھیڑا. رحم اٹھی. کہاں ہے؟ کھانا وغیرہ کھایا؟ ایان نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو ایلف کو سنجیدہ ہونا پڑا. ڈنر کر لیا تھا، پھر لیٹ گئی ہے. یو نیڈ ٹو گیو ہر سم اسپیس. سب ٹھیک ہو جائے گا، ایلف نے اسے سمجھانا چاہا. ایان کے بے تاثر چہرے سے اسے کچھ پتہ نہ چلا. وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے پورے کمرے کا حشر بگاڑ دیا تھا. رات
پھونکتے گزری اور پھر آخر کار نیند آئے گی. صبح پھر جلدی اس کی آنکھ کھل گئی تھی. وہ فریش ہو کر بریک فاسٹ کے لیے نیچے گیا تھا. ابھی وہ کہیں نہیں تھی اور اب ایان کا پارا بری طرح سے ہائی ہونے لگا تھا. وہ یوں ہی بدلی سے تھوڑا سا ناشتہ کر کے کمرے میں چلا آیا. دروازے سے اندر داخل ہوا تو اگلا منظر دیکھ آنکھوں میں مخصوص چمک سبری کہ وہ سامنے ہی گیلے بالوں سمیت ڈریسنگ میں منہ دیے کھڑی کچھ تلاش کر رہی تھی. 8 بار پیچھے مڑ کر دیکھا. دونوں کی نگاہوں کا بھرپور تصادم ہوا. وہ آہستگی سے چل کر اس کی پشت کے قریب آیا. اس کے اٹھتے ہر قدم پر ریحم کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہوئیں، مگر وہ پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی. مگر ہاتھوں کی لرزش نے بے پرواہی کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا. کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اپنی پشت پر بہت قریب سے ریحم کو گمبھیر آواز سنائی دی تو اپنی پچھلی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کر اس کا سانس سینے میں اٹکا. ٹھیک ہوں، ریحم نے دھیمے سے مختصر جواب دیا. وہ اپنا ڈریس لے چکی، مگر اب مصیبت یہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے بہت قریب کھڑا تھا. وہ مڑتی تو اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا جاتی. رات اپنے روم میں کیوں نہیں آئی تم؟ میں ویٹ کرتا رہا. لہجہ شکوے سے بھرپور تھا. ایان نے ایک قدم مزید قریب ہو کر اس کے اور اپنے بیچ کا وہ گز بھر کا فاصلہ بھی سمیٹ دیا. اسے دیکھ کر سکون محسوس ہوا تھا اور اب اس لمبے گھنے سیاہ بال نم بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو سے روم معطر ہو رہی تھی. دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا. ریحم کے ماتھے پر بل پڑے. میرے خیال میں تمہارے بیچ ایسا کوئی مان بھرا تعلق موجود نہیں کہ ریحم کی بات ادھوری رہ گئی تھی. سانس ساکت ہو گیا جب اس کا کسرتی بازو سام کی مانند اس کے اپنے پیٹ کے گرد لپٹتا محسوس ہوا. ہمارے بیچ دنیا خوبصورت اور مضبوط ترین تعلق قائم ہوا ہے جانم، جس کی نزاکت کا بھی تمہیں احساس تک نہیں. جس دن یہ احساس میں نے تمہیں دلایا، اس دن مجھے اپنے جسم و روح میں اترا پاؤ گی. تب تمہاری اس نازک جان کو اس قدر بے بس کر دوں گا کہ چاہ کر بھی اپنے اندر سے میری قربت اور نزدیکی کا احساس مٹا نہیں پاؤ گی. آنکھیں موند کر جذب اور مدہوشی بھرے عالم میں کہتے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں بساتے ایان نے اس کی کان کی سرخ ہوئی لہو کو اپنے لبوں میں دبایا تھا، جبکہ وہ اس کی بے باک جسارتوں اور گستاخ الفاظ پر لہو چھلکاتی چہرہ لیے محض اس کی باہوں میں مچل کر رہ گئی تھی کہ اس کا یہ پرتپش لامسا اور حدت بھری قربت جان لیوا تھی. دور رہ کر بات کریں، چھوڑے، مجھے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا ہے. وہ پھنکار کر کہتی اس کی پناہوں سے مچل کر نکلی تھی. ایان نے دانتوں تلے لب دبائی کہ محض اس کی اتنی سی شرارت سے مقابل کی غیر ہوتی حالت وہ اچھے سے دیکھ سکتا تھا. ایان کی زرق قربت کے رنگ اس کے چہرے سے چھلک رہے تھے. ایان کو یہ نظارہ دنیا خوبصورت ترین نظارہ لگا. باقی کا تنگ کرنا کرانا رات کے لیے اٹھا رکھتی شرافت کا مظاہرہ کرتے بیڈ پر جا بیٹھا. وہ اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ میں گئی اور کچھ ہی دیر بعد ڈارک براؤن عبایا اور اسکارف سے حجاب کیے باہر آئی. ایان بھی تیار تھا. وہ مسکراہٹ دباتا بغیر مزید کوئی شرارت کے اسے لیے یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا. کیا وہ سامنے تھی تو وہ کافی سکون میں تھا. وہ ریحم کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑنے آیا تھا. ایان دلشیر کے پہلو میں ایک عبایا اور حجاب موجود نازک کاجل بھری آنکھوں والی سانولی لڑکی کو دیکھا سب حیران و پریشان تھے. یونیورسٹی میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی مانند پھیل گئی تھی کہ اب ایان دلشیر کی بھی ایک عدد گرل فرینڈ ہے. ایان اسے چھوڑ کر سب کی چہمگوئیاں نظر انداز کیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلا آیا تھا. انہیں پیپرز کا شیڈیول دیا گیا تھا تو یونیورسٹی سے آپ بھی دے دیا گیا تھا. ایان، زین اور ملک یونیورسٹی میں موجود تھے، جبکہ ضیاء ایان کو فون کر کے اپنی ساری پرابلم بتا چکا تھا. ایان نے اسے کہا تھا کہ وہ یہ سارا معاملہ سلجھانے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے. اب یونیورسٹی رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. سو ملک اور زین تو جا چکے تھے. وہ ریحم کو لینے اس کے اپارٹمنٹ آیا. تبھی پتہ چلا وہ کچھ بکس ایشو کروانے لائبریری گئی ہے، تو وہ اس کے پیچھے لائبریری ہی چلا آیا. وہ یہاں آیا تو وہ بکس ہاتھوں میں تھامے لائبریری سے باہر ہی نکل رہی تھی. گھر چلیں یا کوئی اور بھی کام ہے؟ ایان نے نرمی سے کہتے اس کے ہاتھ سے بکس تھام لی تھی. نہیں چلیں، ریحم نے کہا. ابھی وہ باہر کی جانب مڑنے ہی والے تھے کہ چند لڑکیوں کا گروپ ان کے سامنے آیا، جن میں ایان کے ڈپارٹمنٹ کی امیر ترین طرحدار اور لڑکیاں بھی شامل تھیں جو پوری طرح ایان میں دلچسپی لیتی تھی، مگر کبھی ایان نے انہیں لفٹ نہیں کروائی تھی. اور اب اس کے پہلے میں ایک عام سی معمولی لڑکیوں کو دیکھ ان کے دل میں درد تو اٹھ نہیں تھا، خاص کر ایلف جو کہ ہوم منسٹر کی بیٹی تھی، جسے ایان نے بہن کہا تھا. تو وہ دوبارہ اس سے نہیں الجھی تھی، مگر اب یہ سب دیکھ وہ بری طرح تلملائی تھی. ایان نے سنجیدگی سے سر نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، مگر وہ اس کی بار اس سے مرعوب ہرگز ہونا نہ ہوئی تھی. جہاں تک میرے علم میں ہے تو یہ تو تمہارے ڈرائیور کی بیٹی ہے نا ایان دلشیر؟ اب ایان دلشیر کا یہ معیار تو ہے نہیں کہ وہ ایک ڈرائیور کی بیٹی کو منہ لگائے. تو تم بتاؤ لڑکی کتنے پیسوں کے لیے پھانس آئے ایان دلشیر کو؟ اچھا ایسا کرو، وہ بازاری ادائیں، نزاکت اور لچے در باتیں مجھے بھی سکھا دو، جن سے بڑی آسانی سے ہینڈسم اور امیر لڑکے آسانی سے پھنس سکتے ہیں. بکواس بند کرو ایلف، جسٹ شٹ یور ماؤتھ. ایان وسیلی کراہٹ سے دہاڑا تھا جب ایلف نے دلچسپی سے محظوظ ہوتے اس لڑکی کا دھواں چہرہ دیکھا. تو تم کیوں اتنا بھڑک رہے ہو ایان دلشیر؟ میں تو اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا لگتی ہے تمہاری. ایلف نے دلچسپی سے پوچھا تھا. یہ میری. واہ! ایان نے اسے منہ توڑ جواب دینا چاہا جب اس نے پہلے ہی ریحم کے چند الفاظ میں اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا یا پیروں تلے سے زمین کھینچتی اسے
پتہ چلا کھیل لوں ان کی بس یا کچھ اور بھی سننا ہے۔ رحم بے بسی کے احساس سے پھنکار کر بولی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کا دل دہل گیا تھا۔ خوف سے وہ پوری طرح سفید پڑ گئی تھی جب سامنے والی کا گال تیزی سے نیلے ہوتے دیکھا۔ ایلوی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایان دلشیر کا ہولناک وحشیانہ روپ دیکھی تھی۔ چٹاک تھپڑ کی آواز پورے گراؤنڈ میں گونجی تھی۔ وہ لاکھ لڑکیوں سے دور بھاگتا ہی رہتا تھا۔ لڑکیاں بھی اس کی غسیلی طبیعت کے باعث اس سے کوسوں دور رہتی تھی، مگر پہلے کبھی ایان دلشیر نے لاکھ نفرت کے باوجود کسی لڑکی کی ذات پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ سب بے یقین سے تھے۔ تبھی وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ کھڑی تھر تھر کانپتی رحم کا بازو دبوچ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رحم کا دماغ تو جیسے خوف و دہشت کے بعد سن پڑ چکا تھا۔ وہ اسی لیے پارکنگ میں اپنی BMW کے قریب آیا تھا، جہاں اس وقت اتفاقاً کوئی موجود نہیں تھا۔ ایان نے اسے لا کر ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کیا تھا۔ اس کا لال ببو کا چہرہ، سرخ انگارہ، وحشت زدہ آنکھیں، برف کی مانند سخت اثرات سے رحم کا سانس اٹک گیا۔ ایان وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بات بھی مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ چٹاک سناٹے دار تھپڑ اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور پیچھے کھڑی گاڑی سے ایک دھماکے کی آواز سے ٹکرائی تھی۔ ماتھا فرنٹ ڈور کی ونڈو سے ٹکرایا اور خون کی لکیر ماتھے کی دائیں جانب سے گال پر بہتی چلی گئی۔ رحم نے بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سمیت گیلی گال پر ہاتھ رکھا۔ نازک جان کی برداشت بس یہیں تک تھی کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ جو تحش و اشتعال سے پاگل ہو چکا تھا، بے یقینی سے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے زمین پر گرتے دیکھ تڑپ کر اس کی جانب لپکا، زمین پر پوری طرح گرنے سے پہلے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی جانب گھمایا۔ رحم کے ماتھے سے نکلتے خون اور گال پر چھپے اپنے ہاتھ کے نشان کو دیکھا۔ اب صحیح معنوں میں اس کے آسان خطا ہوئے تھے۔ رحم ویک اپ، آنکھیں کھولو پلیز۔ ایان نے بے طرح بے قرار ہوتے اسے جھنجھوڑ ڈالا، پھر دیر کیے بغیر اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بہت تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی تھی۔ اس کسی کے ہاسپٹل کے پورے روم میں گونج نہیں تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی، باپ کے سینے سے لگی بس روئے جا رہی تھی۔ ماتھے پر بینڈیج کر دی گئی تھی کہ معمولی سا زخم تھا، مگر گال پر پورے ہاتھ کے نشانات اب بھی باقی تھے۔ بہرحال دلشیر کی ایک فون کال پر رحم کا ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا، نہیں تو بقول ڈاکٹرز کے یہ تشدد کیس تھا۔ بہرحال دلشیر کو اسے مٹھی ہمیچے وہیں کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا خونخوار نگاہوں سے ایان کو گھور رہا تھا، جو سامنے دیوار سے مجرموں کی طرح ٹیک لگائے کھڑا بری طرح اپنے لب دانتوں تلے کھچ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بچی پر ہاتھ اٹھانے کی ایان بابا؟ میں غریب ضرور ہوں، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ آپ کچھ بھی کریں گے میری بچی کے ساتھ اور میں چپ رہوں گا۔ کیا اس لیے میں نے اس سے آپ کو سونپا کہ آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو مجھے ابھی ہی بتا دیں۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ ہرگز نہیں ہے۔ آخر نعمان علی پھٹ پڑا تھا۔ اس کی باتوں پر بہرحال دلشیر تحش سے ایان کی جانب بڑھا تھا۔ ایان، مجھے ابھی اور اسی وقت وضاحت دو کہ تم نے گڑیا پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بہرحال دلشیر نے پھنکار کر کہا تھا، نعمان علی سے کہیں اپنی بیٹی سے پوچھے کہ میں نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ ایان کا لہجہ دھیما مگر بے تاثر تھا۔ نعمان علی نے ایک غصیلی نظر ایان پر ڈالی۔ نہیں، وہ نہیں، تم بتاؤ گے کیا ہوا تھا؟ بہرحال اب کی بار چلایا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں پورے ڈپارٹمنٹ اور سب دوستوں کے سامنے خود کو میری کیپ کہا۔ کیپ؟ ایان یہ بہرحال کو بتا رہا تھا، مگر نعمان علی کے گھیرے موجود رحم باپ کے سامنے اس کی اس بات پر شرمندگی کے تھا گہرائیوں میں گری تھی۔ تبھی دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئے، جبکہ بہرحال اور نعمان علی اس کی بات پر دم بخود سے ہوئے تھے۔ نعمان علی، مجھے بتا دیں کہ اس بات پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہی کی سرپرستی میں 4 گواہوں کی موجودگی میں پورے قانونی اور شرعی حیثیت سے نکاح کر کے ان کی بیٹی کو باعزت طریقے سے رخصت کیا تھا، میرے دوستوں کے سامنے۔ اس نے اس رشتے کو اور مجھے اپنے لیے گالی بنا دیا۔ اس سب کے باوجود میرا ہاتھ اٹھانا غلط تھا، جس کے لیے میں رحم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ یہ بول کر وہاں رکا نہیں تھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ نعمان علی نے غصے سے رحم کا چہرہ سینے سے نکال کر اپنے روبرو کیا تھا۔ رحم، میں نے تمہاری ایسی تربیت کب کی کہ تم اپنے شوہر کے سامنے اپنی گفتگو میں ایسے غلیظ الفاظ ادا کرو؟ نعمان علی نے سرد سخت لہجے میں سے پوچھا تھا۔ رحم نے روتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ فرحان نے ایک سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی تھی اور نعمان علی کی جانب مڑا۔ نعمان علی، گڑیا اب دلشیر خاندان کی عزت اور غیرت ہے۔ اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دلشیر خاندان کی عزت کو یوں لوگوں کے سامنے اچھال کر خود کو اور ہمیں بے عزت کرے۔ میرے ان الفاظ کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ایان کے ہاتھ اٹھانے کو جسٹیفائی کر رہا ہوں۔ اس نے غلط کیا، اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ تم سے اور گڑیا سے معافی بھی مانگے گا، اور اس بات کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں کہ آئندہ کے بعد گڑیا کو خروش تک نہیں پہنچے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن نعمان علی، بچی کو بھی سمجھاؤ کہ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھے، تمام ناراضگی دور کرے اور ہنسی خوشی پرسکون زندگی کی نئی شروعات کرے، کیونکہ ایان بھی اب یہی چاہتا ہے۔ بہرحال دلشیر کے الفاظ سے اب نعمان علی کچھ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں بہرحال نے ڈسچارج لے لیا تھا۔ بہرحال آفس جا چکا تھا۔
ایان اس کے انتظار میں وہیں تھا۔ بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، رحم نعمان علی کے کان میں منمنائی تھی۔ بالکل نہیں، ابھی رہ کر آئی ہو میرے پاس، اب اپنے شوہر اپنے گھر گرہستی پر توجہ دو میری بچی، اسی میں تمہاری اور تمہارے بابا کی خوشی اور بھلائی ہے۔ نعمان علی نے نرم لہجے میں اسے کہا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ایک ہی نظر اس جن کے سنجیدہ چہرے کو جانب دیکھا، اس کے بعد یہ توفیق نہیں کی۔ نعمان علی واپس چلا گیا اور وہ ایان کے ساتھ گھر چلی آئی۔ وہ اس وقت سادہ سی سیاہ شلوار قمیض میں مضبوط گیلا چہرہ تھپتھپاتی واش روم سے باہر نکلی تھی، مگر اگلے منظر سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ جس وقت واش روم گئی تھی تب وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، مگر اب چہرے پر خطرناک قسم کی سنجیدگی سی تاری کیے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ رحم اسے نظر انداز کرتی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی تھی، مگر پھر اس کے اوزان خطا ہوئے کہ پل بھر کا کھیل تھا۔ ایان نے اچانک اٹھ کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی تکا کر اس کا بازو دبوچا اور لا کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو بستر پر اوننے منہ گری تھی سیدھی ہو کر چیخی، مگر سامنے اسے انتہائی وحشت زدہ تاثرات چہرے پر سجائے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ رحم دل و جان سے لرز گئی تھی۔ ناک الزام لگایا گیا ہے مجھ پر، تمہیں جو خود کو کہا اس کے صحیح معنیوں مطابق سمجھانے لگا ہوں، وہ سب سچ کر کے۔ لہجہ پتھریلا اور لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ رحم نے بے یقینی سے پھٹی نگاہوں سے اس ظالم شخص کو دیکھا جو شرٹ تن سے جدا کر کے خود سے دور اچھال چکا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا جب رحم بجلی کی سی تیزی سے بیڈ کی دوسری جانب سے بستر سے اتر کر کمرے کے دروازے تک گئی اور دروازے کا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول کی کوششیں اور بیکار کا احتجاج مجھے میرے ارادوں سے باز رکھ سکتا ہے؟ رحم ایان دلشیر ایان نے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ مائل کرتے اسے دیوار سے پین کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ چیختی یا کچھ کہتی اس کے تمام الفاظ چرائے گئے تھے۔ رحم کو لگا آج وہ اپنے اس وحشی روپ کے ساتھ اس کی جان لے لے گا کہ اسے اپنے وجود بے جان میں ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہاں کے بوندے اپنی منمانی کرتا اس کی آواز معطل کرنے کو تھا۔ وہ لاکھ احتجاج کے باوجود محض اس کی بہوں میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تو رحم نے سسکتے ایک طویل ترین ہچکی بھری تھی سوری وہ کہتی ٹوٹتی بکھرتی سی سسک کر رو پڑی تھی۔ ایان نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، اس کے اپنے کیے گئے سنگین ترین لفظ پر ذرا سا پچھتاوا ایان کا تمام غم و غصہ جھاگ کی طرح بٹھا گیا تھا۔ ایک شرط پر معاف کروں گا، ایان نے نرمی سے اس کے آنسو پوچھتے کہا تو رحم نے بھیگی آنکھوں سے اس بے مہر کو دیکھا۔ ایان نے اپنے دائیں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اس ہاتھ کو سزا دو، کوئی بھی چیز اٹھا کر اس پر دے مارو اور توڑ دو اسے، اس کا کہنا تھا جب وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ رحم آج تمہاری جان تبھی چھوٹے گی جب تم وہ کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں، اس نے پھر بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ وہ جو اس طرح بری طرح تنگ آ چکی تھی آخر ہر طرح سے عاجز آ کر جھکی اور پوری طاقت سے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ یوں ہی پتھر بنا وہاں کھڑا رہا، بلکہ اب لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے پر وہ جھٹپٹا کر اس سے دور ہوئی تھی، مگر وہ ڈھیٹ پڑنا اس کے سامنے موجود تھا۔ زیادہ مزہ نہیں آیا، مگر ٹھیک ہے، وہ کہتا ہلکا سا رحم کے آگے جھکا تھا اور ہاتھ پر اس کے دانتوں کے نشانات پر اپنے لب رکھے تھے۔ رحم نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے۔ رحم آئی ایم سوری، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ پل بھر میں وہ موم کی طرح پگھلتا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ملتجی لہجے میں بولا تھا، دور ہٹیں مجھ سے، مجھے آرام کرنے دیں۔ اس کی جان پوری طرح ہلا کر اب وہ کتنے اطمینان سے معافی مانگ رہا تھا۔ رحم کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ ایان نے نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ساختوں سے مار کر بیڈ کے کونے پر نیم دراز ہوئی تھی۔ ایان بھی بلیک ٹراؤزر اور بلیک سینڈو میں آ کر اس کی پشت پر نیم دراز ہوا تھا۔ ایان نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور اس کی غمدار پشت کو بغور دیکھا۔ کئی لمحے سبک روی سے خاموشی کی نظر ہوئے، وہ اس دشمن جہاں کی جانب دیکھے گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت، تنہائی، نیم ملک جیسا اندھیرا اور پہلے موجود من پسند وجود۔ ایان کو لگا تھا کسی وقت اس کے صبر اور استقامت کا پیمانہ چھلک پڑے گا۔ رحم سناٹے کو چیرتی اس کی بھاری آواز بہت قریب سے کمرے میں گونجی تھی۔ جواب نہ ملنے پر وہ ذرا سا اس کی جانب سرک آیا۔ مجھے معلوم ہے رحم، تم جاگ رہی ہو، بات کرو مجھ سے۔ ایان نے کچھ اس انداز سے کہا کہ رحم بری طرح تکیہ ہاتھوں میں دبوچتے اپنے لب کچل کر رہ گئی۔ کب سے کمر پر اس کی نگاہوں کی تپش اسے بے حال کر رکھا تھا، اور اب اس کا اس طرح سے مخاطب کرنا رحم کو پھر سے پریشان کر رہا تھا۔ رحم، ایان نے اسے پھر پکارا۔ جی، اسے ناچار جواب دینا پڑا۔ میں تمہاری کمر کو اپنے لبوں سے چھونا چاہتا ہوں۔ اطمینان بھرے لہجے کی فرمائش پر رحم طیش و اشتعال سے اپنی آنکھیں بھیج کر رہ گئی۔ بھلا اس بیہودہ بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ رحم ایک مرتبہ پھر پکارا گیا۔ حلق سے پھنس پھنس کر آواز نکلی، میں تمہاری کمر کی چٹنی بنا دوں گا۔ ایان نے کہتے دانتوں تلے لب کو دبائے۔ ادھر وہ جانتی تھی وہ اسے خواہ مخواہ زجر کر رہا ہے۔ خدا کے لیے سو جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، ایسی بیہودہ باتیں وہ جھٹپٹا کر بول رہی تھی، مگر پھر الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب اس کا کسرتی بازو اور آنی ہاتھوں سے پہلو سے کسی سانپ کی طرح لپٹتا محسوس ہوا اور عدت پرے نرم لمس نے پچھلی گردن جھلسائی۔ رحم خود میں سے مٹیاں آہستگی سے لرز اٹھی تھیں، مٹھیوں میں تکیہ دبوچے وہ آنکھیں زور سے بھیج گئی۔ رحم اس کے بالوں میں منہ دیے
جذبات سے بوجھل بیگ کی سی آواز تھی۔ ایان کا سارا وزن اس نازک جان پر تھا کہ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ رحم کو لگا ابھی اس کی جان نکل جائے گی کہ اس کی انگلیوں کی پوریاں اسے اپنی شرٹ کے اندر بیلوں میں سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں تو دور ہٹیں، وہ بمشکل ہی بول پائی تھی۔ رحم تمام ناراضگی دور نہیں ہو سکتی۔ گمبھیر مدہوش بھرا لہجہ تھا۔ اب کی بار اس نے اس کی گال پر اپنے لب گاڑے تھے۔ نہیں بھائی کی آواز میں ٹکا سا جواب دیا گیا۔ تب ایان نے بہت نرمی سے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں جگڑتے اس کا رخ اپنی جانب گھمایا تھا۔ ایان کے ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ سے اس نے رحم کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی تھیں۔ رحم کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور پورا وجود ہلکے سے کپ کپا رہا تھا۔ بھیگی سیاہ پلکیں اور لرز سے نیم والا وہ ذرا سی قربت پر اس کا یہ حال دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ کیوں نہیں؟ ایان نے اس کی چن پر لب رکھتے پوچھا تھا۔ آپ کی ایک شرط کی وجہ سے اپنی پہلی اور آخری محبت کھو چکی ہوں میں، دوسری شرط کی وجہ سے اپنی عزت مان اور اپنی ذات کا غرور نہیں کھو سکتی، اس لیے دور ہٹیں مجھ سے۔ وہ پھٹ پڑی تھی اس لیے گھبرا کر بولی۔ ایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اگر میں کہوں یہ کوئی شرط نہیں ہے تو اس نے کہتے اس کے کالر بون پر اپنے لب جمائے تھے۔ پھر میں کہوں گی مجھے آپ کی بات کا اعتبار نہیں۔ وہ اس کے ہر بے باک لفظ پر اذیت سے تڑپ اٹھی۔ کیوں اعتبار نہیں یار؟ سرگوش نما آواز میں کہتا وہ اس کی کان کی نرم نوک کو اپنے لبوں میں دبا گئے۔ اس لیے کہ کل آپ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو اپنی بظاہری اداؤں یا جھوٹی باتوں میں پھانس کر بہکا۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ایان نے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا بے دردی سے رب کرتے اسے کوئی سنگین جملہ کہنے سے باز رکھا۔ ایسے الفاظ ادا نہیں کرتے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ آپ کی وجہ سے مجھے ہر روز ایسے ہی جملے اور الفاظ سننے کو مل رہے ہیں ایان دل شیر، وہ نفرت آمیز لہجے میں کہتی رو پڑی تھی۔ فارگیٹ اٹ یار، وہ کہتا نزدیکی بڑھاتا اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے لبوں سے چھونے لگا تھا۔ اس وقت سب کچھ بھول نہیں سکتی، اس کا لہجہ ملتجی تھا، اس کی گرفت نرم تھی۔ تبھی رحم اپنی پوری کوشش کر کے بکھری سی حالت میں اس کی پناہوں سے نکلی تھی۔ ایان نے بری طرح اپنے لب میجے، وہ اب تیزی سے اپنا بٹا درست کر رہی تھی۔ ایان نے لہو چھلکاتی نگاہوں سمیت اپنی مٹھیاں زور سے میچ لی تھیں۔ جائیے یہاں سے، دور رہیں مجھ سے، کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے ایان دل شیر، وہ اب پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ایان تیزی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوا تھا اور پھر وہ بہت دیر تک شاور کے نیچے موجود خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ دھتکارے جانے کی تکلیف اور اذیت روح کو چھلنی کرنے والی تھی۔ دماغ پھر سے درد سے پھٹنے لگا تو اسے دماغی سکون کے لیے اپنی مخصوص میڈیسن کی اشد ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ وہ شاور لے کر ڈریسنگ میں گیا۔ ڈریس چینج کر کے وہ روم میں رکا نہیں تھا، اس کی جانب دیکھے بغیر پہلے روم سے اور پھر گھر سے ہی باہر نکل گیا۔